अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मैं हूं हसैन लियाकत और मैं हूं गजल अमान। वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको खुश आमदीद। और सबसे पहले हसन आपको भी और हमारे देखने वालों को भी जुम्मा मुबारक, क्योंकि आज पाक और बाबरकत दिन है। आज के दिन की मुनासबत से बहुत कुछ हमारे पास इस हवाले से स्टोरीज भी हैं, एंटरटेनमेंट की भी हैं और कुछ इंफॉर्मेटिव भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज के दिन इबादत का भी दिन है, आपको पता है। तो आपने भी और हमारे देखने वालों ने भी आज जो है खुसूसी दुआ करनी है फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए, लेबनान के लिए। वहाँ पर जो एक बड़ी तादाद है लोगों की इस वक्त जंग की हालत में है, उनके लिए खुसूसी दुआएं करनी है। बिल्कुल ऐसे ही। इसके अलावा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है पूरे दिन, और साथ साथ जब आप जुमे की तैयारी कर रहे हो तो टीवी लगा के हमें भी सुनना है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद होंगे एक मारूफ स्कॉलर जो कि बात करेंगे मौलाना रियासत साहब एक अहम टॉपिक के हवाले से, जिसके हवाले से आपकी भी तस्वीर होना लाजमी है और हमारी भी तस्वीर होना लाजमी है। आगे बढ़ते हैं और आज आपको एक अच्छी खबर से आगाज करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी स्टोरीज से पहले हमेशा आप बताते हैं अच्छी खबर। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से खबरें हमारे पास बुरी आ रही हैं गजल, कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी, भारत ने इनकार कर दिया, क्या पाकिस्तान में होगी या फिर साउथ अफ्रीका में या फिर भारत में। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी टूर पाकिस्तान में पहुंच आई है। और चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंची है, और फिर अब वो मतलब सबसे पहले यही सोचेंगे पाकिस्तान में तो होगी ना। ये टूर है, ये पूरी दुनिया में होता है, और इस वक्त ये पाकिस्तान के किन किन शहरों में होगा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये स्कर्दू में इसकी रोनुमाई होगी, फिर इस ट्रॉफी की रोनुमाई K2 बेस कैंप में इसको लेके जाया जाएगा, फिर मुजफ्फराबाद ये जाएगी, इस्लामाबाद जाएगी, मरी जाएगी, लाहौर जाएगी, पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर जहाँ पे हमने चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना है वहाँ पे ये ट्रॉफी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ किसको दिखाएंगे ये ट्रॉफी? K2 बेस कैंप में दिखाएंगे शायद किसी को नहीं, वहाँ पे जितने भी लोग लेके जाएंगे तो वो जब पिक्चर्स उसकी ली जाएंगी तो वो पूरी दुनिया में वायरल होंगी कि देखें चैंपियंस ट्रॉफी K2 बेस कैंप में भी पहुंच गई है। सो इस वजह से उसको उस जगह पे लेके जा रहे हैं ताकि उसकी जो अहमियत है उसमें और इजाफा हो जाए। अब उम्मीद ये करते हैं, दिखाया सबको जाएगा, ट्रॉफी तो आएगी और सब देखेंगे, लेकिन होगी चैंपियंस ट्रॉफी? हाँ, इधर ही मैं आ रहा था कि अब उम्मीद ये करते हैं कि जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में पहुंच आई है, पूरे पाकिस्तान का वो टूर कर रही है, इसी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद भी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के 3 बड़े शहर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जिस तरह से तैयारियों में मसरूफ हैं, मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान का हक बनता है तो चैंपियंस ट्रॉफी को भी पाकिस्तान में होना चाहिए। हाँ जी, एग्जैक्टली। और अब हम अपनी बाकायदा स्टोरीज का आगाज करते हैं। बहुत सी स्टोरीज आज हमारे पास हैं। हसनैन, हम रोजाना की बुनियाद पर एक खबर शेयर करते हैं, आपको पता है, मतलब उसका एंगल डिफरेंट होता है। आज भी वैसी खबर है मेरे पास। एक स्टोरी है कि भारत का क्रिकेट के बाद कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान की इजाजत देने से इनकार कर दिया गया है। इससे पहले हमने खबर शेयर की, जी हाँ, इससे पहले हमने खबर शेयर की थी स्कैरेबल चैंपियनशिप में वीजे नहीं दिए, फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना, अब कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान नहीं भेजना। मतलब आप देखें कि इतना ज्यादा नफरत, इतना ज्यादा फेयर किस चीज का है? एग्जैक्टली। अपना मेरा ख्याल है वो केस मजबूत कर रहे हैं कि जहाँ पे हम क्रिकेट की टीम्स नहीं भेज रहे वहाँ पे दूसरी टीम्स भी अब नहीं भेजेंगे। हालांकि पहले आती थी। ऐसा ही है। और ये बाकायदा तौर पर अब फैसला कर लिया गया कि टीम को पाकिस्तान ना भेजने के फैसले के बाद भारत ने कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान जाने की इजाजत देने से अब कैटेगोरिकली इनकार कर दिया है। और दोनों टीमों के दरमियान 19 नवंबर को करतारपुर में मैच ये तय था। अब भारत के फैसले से हरीफ कबड्डी फेडरेशन हुकाम ने पाकिस्तानी मुंतजमीन को आगाह कर दिया है, लेकिन भारतीय कबड्डी टीम के साथ 21 नवंबर को लाहौर और 23 नवंबर को बहावलपुर में मैचेस खेलने के लिए मुजव्वज़ा प्रोग्राम भी बनाया गया था कि ये मैचेस यहाँ पर होने हैं, लेकिन अब टीम ही नहीं आएगी। तो भारतीय हुकूमत के इस रवैये पर पाकिस्तानी कबड्डी फेडरेशन के हुकाम ने भी अफसोस का इजहार किया, और मुझे लगता है करना भी चाहिए कि आप खेल को पॉलिटिसाइज मत करें, खेल को जो है वो सियासत का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही है। और भारत ने मेरा ख्याल है कि खेल को अब पॉलिटिसाइज कर दिया है। जिस तरह आपने स्क्रैबल चैंपियनशिप की बात की, वहां पे पाकिस्तानियों को वीजे नहीं दिए गए, हालांकि वो दिफाई चैंपियन थे। उसके अलावा क्रिकेट के मसाइल आपके सामने चल रहे। अब कबड्डी टीम जो कि गाए बगाए पाकिस्तान में आती रहती है, उसके वीज़ों के मसाइल हैं। फिर यहाँ पे ब्लाइंड वर्ल्ड कप होना है, उसमें क्या इंडिया की टीम आएगी नहीं आएगी, इस तमाम तर इश्यूज़ के ऊपर इंडिया हमें सियासत करता हुआ नजर आ रहा है। और दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। पूरी दुनिया में देखा गया कि अगर आपके किसी मुल्क के साथ पॉलिटिकल ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात अच्छे नहीं भी हैं, तो जब खेल का मसला आता है तो वो खेलते हैं, वो किसी भी मैदान में खेलते हैं, उस मुल्क में जाके चाहिए मामलात होने चाहिए अगर यहाँ पर खराब है। क्रिकेट डिप्लोमेसी का आपने जिक्र किया तो ये ज़ियाउल हक के ज़माने में भी हुई थी, मुशर्रफ के ज़माने में भी हुई थी, और डिप्लोमेसी अच्छी है। मैं तो समझता हूँ कि अभी भी दोनों मुल्कों को साथ मिलके कम से कम क्रिकेट के ऊपर ये कहना चाहिए कि आप भी आ सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। इसके हवाले से कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए एक और अच्छी खबर आपको बताते हैं पंजाब से। पंजाब में जहाँ पे स्मोक हर तरफ छाई हुई है, वहाँ पे
पंजाब के 37 अजला में क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड अस्पताल फाल हो चुके हैं, जहां पे 148 दिनों में 53.5 लाख से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज हुआ। पंजाब के अगर दूर दराज के इलाकों की बात की जाए, जिस रद्दी इलाके होते हैं, वहां पे 7 लाख से ज्यादा अफराद ने फील्ड हॉस्पिटल से इलाज करवाया और देही इलाकों के 1 लाख से ज्यादा अफराद को मुफ्त लैब टेस्ट की सहूलत भी फराम की गई। देहात के 46,000 से ज्यादा अफराद को मुफ्त एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सहूलत दी गई, जबकि फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील्स की तादाद मजीद बढ़ाई जाएगी। अच्छा इलाज और अद्वियात और टेस्ट देहात पर रहने वालों का भी हक है, ये कहना है पंजाब गवर्नमेंट का। लेकिन हमने देखा है कि हसनैन, जिस तरह से हमने स्मोक को रोजाना की बुनियाद पर डिस्कस किया है, बाकायदा उसके लिए अलग सेगमेंट्स भी किए हैं, डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद रहे हैं, कैसे फैलती है, क्या इलामात हैं, क्या उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जो इकदाम है ये अच्छा है, अच्छी चीज़ों को सराहना चाहिए। इससे पहले भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हुए हैं जिसमें यूथ के लिए, यूथ एम्पावरमेंट के लिए फ्री वाईफाई भी लगाया गया था, फिर जो छोटे बिजनेस हैं उनके लिए लोन्स भी दिए गए थे, फिर हाँ जी सोशल वेलफेयर के हवाले से भी एक अच्छा इकदाम उठाया है पंजाब गवर्नमेंट ने। इसके साथ साथ जो सेफ्टी है वुमेन्स की सेफ्टी के लिए, उसके लिए भी अच्छे इकदाम थे। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सराहना चाहिए यकीनी तौर पर, ऐसा नहीं है। और अब जो ये जो क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं, यानी कि जो लोग रिमोट एरियाज में रहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि ज़ाहिर है इमरजेंसी की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते, तो इसको हम सराहते हैं जी, ये अच्छा इकदाम है जी। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर दें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने स्मोक को 5 साल से कम उम्र बच्चों और हामला खवातीन के लिए इंतहाई खतरनाक करार दे दिया है। लाहौर, कराची और मुल्तान समेत मुल्क के बेशतर शहर और इलाके बदतरीन स्मोक की लपेट में है, जहां फ़ज़ा में पर्टिकुलेट मैटर्स की तादाद इंतहाई खतरनाक दर्जे तक रिकॉर्ड हो रही है। वहीं पर पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई मयार को देखते हुए UN ने स्मोक को 5 साल से कम उम्र बच्चों और हामला खवातीन के लिए इंतहाई डेंजरस करार दिया है। जबकि पाकिस्तान में यूनिसेफ के नुमाइंदे ने कहा कि पंजाब में स्मोक की तशवीशनाक सूरत हाल के बाद स्कूल बंद करना ज़रूरी है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर एक जो है डिसएडवांटेज ये भी है कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें इतनी अहलियत नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस और हाँ जो ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से जो है वो पूरे अपने इकदाम कर सकें या बच्चों को जो है ऑनलाइन क्लासेस दे सकें। कुछ स्कूल्स होते भी कम है, 1 to 5 भी होते हैं, क्लासेस होती हैं, वहाँ पर ज़ाहिर इतने इकदाम नहीं होते इस हवाले से। वैसे आपने जिस तरह की खबर दी है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या गवर्नमेंट स्कूल भी इसी तरह कर रहे होंगे कि वो ऑनलाइन तालीम दे रहे होंगे, जहाँ पे तो बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती, बेसिक नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसे हो, कंप्यूटर नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, छठी पे जाके तो वो मेरे ख्याल है इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो वो किस तरह ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाते होंगे? इस तरह के फैसले लेता कौन है? क्योंकि देखिए अब जब गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को पता है कि गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उसमें इतनी फैसिलिटीज नहीं है, स्कूल बंद करना, फिर जाहिर है उसका कोई अल्टरनेटिव भी देना चाहिए कि ये चीज भी होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं देता कोई। बिल्कुल ऐसे, और प्राइवेट स्कूल तो चले फिर कहीं ना कहीं पे ऑनलाइन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें इस तरह की अहलियत मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो या तो टीचर्स नापैद होते हैं या फिर स्टूडेंट्स नापैद होते हैं, कुछ इस तरह के मामला और हर्ज तो फिर पढ़ाई का ही है और बच्चों का ही हर्ज हो रहा है, वही उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। और बच्चे तो वैसे भी आजकल के जो बच्चे हैं वो तो वैसे भी पढ़ाई से थोड़ा दूर भागते हैं। बिल्कुल ऐसे, उनके पास तो टैबलेट होना चाहिए, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए, लेकिन दैट इज वेरी डेंजरस जो खबर आपने बताई। स्मोक के हवाले से बच्चों को केयर करनी चाहिए और जो हामला खवातीन है उनको केयर करनी चाहिए। आगे एक अजीबो गरीब सी खबर है, एक ऐसी खबर है जो मैं आपको जब बताऊंगा तो आप भी शर्मसार रह जाएंगी कि ये क्या हो गया। मतलब कि कोई शख्स इस तरह की चीज सोच नहीं सकता। कराची के इलाके लियारी में एक खातून ने पड़ोसी के घर से 20 तोले सोने के जेवरात लेकर फरोख्त किए। मतलब वो पहले चोरी किए, फिर इसको फरोख्त किया और फिर वो रकम सीधी उठाई, एजेंट के पास गई और उम्रा की अदायगी के लिए वो रकम इस्तेमाल कर दी। मतलब आप एक अच्छे कदम मैंने आपको सोना देखिए, सिंपल इज दैट, मैंने आपका सोना चुराया, उसको फरोख्त किया, आपको पता नहीं है, मैं उम्रे पे चला गया। और ये जब उम्रे पे गई हैं तो उसके बाद ये वाकया खानदान की गैर मौजूदगी में, क्योंकि जो दूसरे घर में वो आती जाती रहती थी, वहाँ उनका खानदान नहीं था, उसकी गैर मौजूदगी में वाकया हुआ। फिर पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर उसके शोहर इमरान को गिरफ्तार किया और उसने इंकशाफ किया कि जी हाँ, उसकी बीवी शहनाज मेरी गैर मौजूदगी में तो कर लिया उन्होंने ये जुर्म किया था। और हुक्काम ने शहनाज से 3 तोला सोना और 15 लाख रुपए की नकदी बरामद कर ली है। अब ये क्या है, इस स्टोरी मुझे समझ नहीं आ रही। मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब आप एक अच्छे काम के लिए रकम दे रहे हैं लेकिन चोरी करके दे रहे हैं। मतलब आप ठीक है, वो अल्लाह ताला का और आपका मामला है कि वो आपका एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, हम इस पे बहस नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ें बाकायदा से बता दी गई हैं, कुरान और हदीस में भी बता दी गई हैं कि चोरी एक जुर्म है, गुनाह है। नबी करीम ने भी फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती
تو میں اس کے بھی ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیے جاتے ہیں. لیکن اس طرح کے معاملات, ایک اچھے کام کے لیے آپ نے دی ہے رقم لیکن چوری کر کے, یہ بہت بری بات ہے. بہت ہی عجیب و غریب سی بات ہے کہ آپ ایک زیور چوری کر رہی ہیں, اس کو فروخت کر رہی ہیں, اس کے پیسے سے عمرہ کر رہی ہیں اور پھر واپس آ کے آپ یہ مان بھی رہی ہیں. اچھا, آگے بڑھتے ہیں اور آگے بھی ایک ایسی ہی سٹوری ہے ہمارے پاس, لیکن اگر میں یہ سٹوری اس طرح لے کر چلوں کہ اچھا کام ہے, اچھا اقدام ہے, تو شاید غلط نہیں ہوگا, کیونکہ پاکستان میں پہلی بار ٹرانسجنڈر ایجوکیشن, پہلی بار نہیں اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے, تو ٹرانسجنڈر ایجوکیشن پالیسی کا ڈرافٹ بھی منظور کیا گیا ہے. سندھ کے سکولز اور کالجز کے داخلہ فارم میں مرد اور خواتین کے ساتھ ٹرانسجنڈر کا خانہ شامل کرنے کی منظوری, اور محکمہ تعلیم میں آئندہ اساتذہ بھرتیوں میں ٹرانسجنڈر افراد کے لیے نوکریوں میں کوٹا رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے. 2023 کی جو مردم شماری کے مطابق پاکستان میں ٹرانسجنڈر افراد کی تعداد جو ہے وہ 2331 ہے, یہ جو 20,000 سوری, تو یہ تمام تر جو ہے وہ ابھی سروے ہوا ہے جس کے مطابق یہ چیز سامنے آئی ہے. اور سندھ کی بات کریں تو وہاں پر 2023 کی مردم شماری کے تحت 4,222 افراد ٹرانسجنڈر کمیونٹی سے ہے. ٹرانسجنڈر ایجوکیشن پالیسی کو قانونی حیثیت دینے کے لیے کابینہ سے باقاعدہ منظوری لی جائے گی, اور اس کے بعد یہ پروسیس آگے ہوگا, جبکہ پالیسی کو ٹرانسجنڈر کی حفاظت, ان کی آئیڈینٹی, ان کی تعلیم کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر یہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اساتذہ کو ٹرانسجنڈر بچوں کی شناخت, نفسیاتی ضروریات اور تعلیمی چیلنجز کے لیے تربیت بھی دی جائے گی. باقاعدہ ان کی کلاسز بھی ہوں گی, اور ڈرافٹ میں ان کے لیے ہنر سکھانے والے پروگرامز کو بھی شامل کرنا زیادہ مؤثر نتائج دے گا. 2018 میں 2020 میں بھی اس طرح کا ڈرافٹ تیار کیا گیا تھا, بٹ اب 2024 میں ایک بار پھر سے جو ہے وہ یہ ڈرافٹ تیار ہوا ہے. ڈرافٹ تیار بھی ہو چکا ہے, اس کی منظوری بھی ہوئی ہے. پہلے اگر ڈرافٹ تیار کیا گیا تھا تو اس کی منظوری نہیں ہو رہی تھی, فائنلی اس کی منظوری ہوئی ہے. سندھ گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جس طرح ہم نے پنجاب گورنمنٹ کو اپریشیٹ کیا, اور ڈیفینیٹلی ٹرانسجنڈرز کی تعداد بھی اس ملک میں ہے, اور ٹرانسجنڈر کے حقوق کو جب گورنمنٹ لیول پہ اپریشیٹ کیا جائے گا تو ان کا سوسائٹی میں بھی اسی طرح سے رسپیکٹ ایلیمنٹ بڑھے گا. کیونکہ ان کو ہمیشہ سے یہی رہی ہے, تحفظات رہے ہیں کہ ان کی ایکویلٹی ہے, وائلنس ہے, ہراسمنٹ ہے, ہیلتھ کیئر میں ان کو ایکسیس نہیں ہوتی, تو شاید اس لحاظ سے یہ ٹھیک اقدام کیا گیا کہ اب ان کو بھی جو ہے تمام تر سہولیات فراہم کی جائیں گی. آگے بڑھیں جی, آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں 2024 کا آخری سپر مون, جسے بے مون بھی کہا جاتا ہے, 15 نومبر کی رات روشن ہوگا, یعنی آج ہوگا, اور اس سال کے سپر مون ایونٹس کا ایک خاص اختتام کرے گا. چونکہ یہ سپر مون ہے اس لیے چاند زمین کے اپنے قریب ترین مقام پر ہوتا ہے, جس سے یہ خاص طور پر بڑا اور چمکدار دکھائی دیتا ہے. بہترین تجربے کے لیے اگر آپ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں تو آج کی رات کو آپ غروب آفتاب کے فوراً بعد اوپر جائیے چھت پہ, تو آپ اپنی دوربین سے, دوربین کا کانسیپٹ آئی تھنک ختم ہو گیا, آپ کے پاس اگر کوئی اچھا فون ہے, کوئی اچھا کیمرہ ہے, تو اس کے لینس کو اور زیادہ زوم کر کے آپ چاند کا نظارہ کر سکتے ہیں, اس کو عکس بند کر سکتے ہیں, اپنی آنکھوں میں بھی, کیمرے میں بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ سال کے آخری سپر مون میں چاند دیکھنے کے شوقین افراد کے لیے یہ بہترین اور اس سال کا آخری موقع ہے. اچھا, آج شام بہترین رات ہے, ہم اوپر جائیں گے, دیکھیں گے, میں تو اسپیشلی جاؤں گی, اور اس سے پہلے بھی حسنین 3 بار ہو چکا ہے یہ, لیکن اب یہ لاسٹ ہے, شاید اگست, سپتمبر اور اکتوبر میں, اور آج جو ہے یہ آخری آپ جو نے ہے اب یہ کہہ دیا سب کے سامنے کہ آپ اوپر جائیں گی, چھت پہ جائیں گی, تو آپ نے تصاویر بھی بنانی ہیں, ہمیں دکھانی ہے. اگر آپ نے اچھی تصاویر بنائی تو ہم سب کو منڈے کو شیئر بھی کریں گے کہ یہ دیکھیں غزل کی فوٹوگرافی ہے. جی ہاں, ایسا ہی ہے. تو پھر آج جائیں گے اور دیکھیں گے کہ سپر مون کیسا لگتا ہے, اس کی پکچرز بھی بنائیں گے. آگے بڑھتے ہیں, ایک بہت عام سٹوری ہے جی, اور مطلب یہ کہوں کہ انفارمیٹیو بھی ہے تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ باقاعدہ طور پر جو نیشنل کمپیوٹر ایجنسی ریسپانس ٹیم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس AI چیٹ بوٹس کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اب AI ہمارے واٹس ایپ میں بھی ہے, فیس بک پہ بھی ہے, ٹویٹر, مطلب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, اور AI سے حساس معلومات جیسا کہ کاروباری حکمت عملی یا پھر آپ کی جو پرسنل چیٹ ہوتی ہے اس سے آپ نے نہیں کرنی, کیونکہ یہ سروے ہوا ہے, باقاعدہ طور پر اس کے اوپر ریسرچ کی گئی ہے, اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ آپ کی پرسنل چیزیں, آپ کی پرسنل چیٹ جو ہے وہاں سے لیک ہو سکتی ہے. چیٹ GPT اور دیگر چیٹ بوٹس حساس معلومات سٹور کرتے ہیں, جبکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس چیٹ بورڈز کے ساتھ ڈیٹا ایکسپوز کے خطرات بڑھ گئے ہیں. یہ کافی ڈینجرس جو ہے خبر ہے, اور عمل بھی ہے کہ اگر آپ, کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو, بچوں کو بھی, کہ وہ AI سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور بہت کچھ ان کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں, تو ایسے میں اپنی پرسنل سب کچھ سٹور ہو رہا ہوتا ہے, اور ایسے میں اگر آپ اپنی پرسنل چیٹ ان کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ لیک بھی ہو سکتی ہے, اور اکثر خاص معلومات شامل ہوتی ہے اس میں. سائبر کرمنلز چیٹ بوٹ کی شکل میں فنشنگ کی تکنیک بھی استعمال کر ایسی تکنیک سے صارفین کو دھوکے سے خفیہ معلومات افشا کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے. صارفین AI چیٹ بوٹس میں حساس ڈیٹا اندراج کرنے سے گریز کریں.
بالکل ایسی ہے اے آئی کے جہاں پہ فوائد ہیں اس کے نقصانات بھی اب سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. ہماری طرف سے نہیں بلکہ پوری دنیا اس کے حوالے سے بات کر رہی ہے. خواتین حضرات آج کی انٹرسٹنگ سٹوری سے اتنا ہی. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے ہمارا جس متعلق اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت نے پرائمری اسکولوں کے اساتذہ کی اپگریڈیشن نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. محکمہ خزانہ کے ذرائع نے بتایا کہ اساتذہ کی اپگریڈیشن کا کوئی ٹھوس پلان زیر غور نہیں ہے. اپگریڈیشن کے بعد تنخواہیں ادا کرنا حکومت کے لیے مسئلہ بن جائے گا. جبکہ ذرائع نے مزید یہ بھی بتایا کہ مالی مشکلات کی وجہ سے محکمہ تعلیم کے بہت سے منصوبے جو ہے بالکل ناکام اور مکمل ہیں. حکومت کے پاس مفت درسی کتابوں, کمیونٹی سکولز کے اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے فنڈز دستیاب ہی نہیں. ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ذرائع کے مطابق صوبے کی مالی صورتحال بہتر ہونے پر اساتذہ کے مطالبات پر غور کیا جائے گا. بالکل ایسی اس سے پہلے بھی ہم نے کور کی تھی نا یہ بات. اس کے اوپر ہمارے ساتھ پرائمری ٹیچر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی موجود تھے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فرید اللہ خان صاحب جو کہ بیورو چیف ہیں ABN نیوز پشاور کے. فرید صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینکس فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو مجھے یہ خبر بتائیے گا کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید کے پی گورنمنٹ کے کسی عہدے کا یہ بات کہ اگر یہ تمام تر اساتذہ 2 لاکھ کے قریب اساتذہ ہیں یہ ہمارے ساتھ احتجاج میں شامل ہوں اس کے بعد ان کے مطالبات مانے جائیں گے. کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ جی اپگریڈیشن بھی ہو جائے گی. جی بہت شکریہ. یہ جو ایجوکیشن منسٹر ہیں فیصل ترقی, اور یہ وہی فیصل ترقی ہے جس کے بھائی شہرام ترقی اس سے پہلے حکومت میں منسٹر تھے. اور انہوں نے جب یہ محمود خان کی کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ 1,28,000 جو اساتذہ ہے اس کی اپگریڈیشن اور جو دیگر ان کے مطالبات تھے وہ کابینہ نے منظور کیے, تو انہوں نے یہ خوشخبری سنائی ہے اپنے اساتذہ کو. اور اب وہ جو فیصل ترقی ہے جو موجودہ منسٹر ہے اسمبلی کی فلور پہ کڑے ہو کر وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 لاکھ اساتذہ ہے, ہمارے ساتھ احتجاج میں شامل ہو جائے, پی ٹی آئی کا ساتھ دے تو ہم ان کے جو وفاق کے ذمہ پیسے ہیں وہ نکالیں گے تو ان کو بھی دیں گے. اور خزانے میں اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم اتنی ساری بدقسمتی سے اس میں جو فائنانس ڈپارٹمنٹ نے جو محکمہ خزانہ نے جو فگرز دی ہے وہ 30 ارب دی ہیں, جبکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو ایکسپرٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ سالانہ اس اپگریڈیشن پہ 9 ارب روپے خرچ 8-9 ارب روپے خرچ آئے گا. تو ابھی مذاکرات ہوئی ہے ان کے نام, منسٹر نے ان کو وقت دیا 4 دن سے پورے صوبے کے لاکھوں جو بچے ہیں ان کے لیے اسکول بند تھے, لیکن حکومت اپنی احتجاج تو کر رہی ہیں. اور ان تقریباً 1,28,000 اساتذہ جو پشاور میں جمع تھے کوئی بھی ان کے سامنے نہیں آیا. اور آخر میں جو منسٹر نے بھی وقت نہیں دیا, چیف منسٹر بھی نے نہیں دیا, تو قومی اسمبلی کا جو رکن ہے ارباب شیر علی انہوں نے بات چیت کی اور انہوں نے پھر جب اعلان کیا تو اگر حکومت نے بدنیتی کا مظاہرہ کیا ان کے مطالبات میں ایک یہ بھی تھا کہ جو حکومت نے سرکاری اسکول فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے, 8 اسکول ہے جس میں 2 لڑکیوں کے اور 6 جو ہے لڑکوں کے ہے, کہ وہ فیصلہ یہ واپس لے, وہ بھی ایک مطالبہ تھا. تو ارباب شیر علی نے کہا کہ اگر حکومت نے یہ جو وہ ہے 1 مہینے کے اندر ان کے مطالبات نہ مانی تو میں ان کے ساتھ اسی سڑک پہ ان کے ساتھ احتجاج میں بیٹھوں گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پرویز خٹک نے اپنی حکومت کے آخری دنوں میں BRT کا منصوبہ شروع کیا اور 6 ماہ میں مکمل کرنے کا کہا تھا, 6 سال میں مکمل نہیں ہوا. اسی طرح محمود خان نے یہ 1,28,000 کے جو اساتذہ ہے ان کی اپگریڈیشن, اور یہ ان کا رائٹ ہے, وہ مسلسل وہ مطالبہ کر رہے تھے. تو 2023 میں انہوں نے یہ مطالبہ تسلیم کیا اور آج تک یہ جو ہے ان کا یہ خیال تھا کہ آنے والا جو بھی حکومت ہو سکتا ہے, ہماری حکومت نہیں. تو پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم اسی طرح وہ نہیں کر سکتے ہیں, اور 13,000 اساتذہ جو ٹیمپریری پوسٹوں پہ تھے ان کے مستقل کرنے کا بھی ایک مطالبہ تھا, اور ہیڈ ٹیچر کا جو سکیل ہے وہ 15 سے 17 یا 16 کو کرنے کا مطالبہ شامل تھا. لیکن اب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس خزانے میں
पैसे नहीं है, लेकिन हम PIA खरीद रहे हैं। जी। अच्छा फरीदुल्लाह, ये भी बताएं, कल ही हमने बात की थी कि केपी की इलिटरेसी रेट तो बहुत ज़्यादा है ख़वातीन के हवाले से, बच्चियों के हवाले से, और वहाँ पर अब वो गवर्नमेंट जो है वो कोई कार्ड का भी इजरा कर रही है जिससे मुफ्त तालीम भी मिलेगी। अब एक तरफ PIA को ख़रीदने की बातें, दूसरी तरफ इस तरह के कार्ड्स का इजरा, और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि असातिज़ा की अपग्रेडेशन ना होना। क्या वाकई फंड्स का, वसाइल का मसला है या फिर वजह कुछ और है? वजह कुछ और है, क्योंकि फंड्स मेरे ख्याल में अभी 6 महीने पूरे होने वाले हैं बजट के, तो वो कौन सा एक ऐसा मंसूबा मुझे नजर नहीं आ रहा जिसपे मतलब इन्होंने खर्चा किया हो, या जिसमें जो पैसे आ रहे हैं, जो बाहर से गैर मुंतखब एक बंदा है जो फाइनेंस मिनिस्टर अब बनाया गया है उसको, लेकिन सूबे के जितने भी हैं, आप देखें ना, ये प्राइमरी जो है बुनियाद है उसकी, सरकारी जितने भी स्कूल है उनका रिजल्ट रोज बरोज खराब होता जा रहा है। अब ये 10,000 जो निगरान दौर में भर्ती हुई, 4,000 उसमें एजुकेशन वगैरह में भर्ती हुई, उसको निकालने की बात कर रहे हैं। दावे कर रहे हैं कि बच्चों को खाना फ्री देंगे, लेकिन कबायली अजला में आज भी सैकड़ों की तादाद में स्कूल जो हैं वो वीरान पड़े हैं। मलाकंड डिवीजन में इसी तरह स्कूल हैं, और साथ में जो यूनिवर्सिटी की हालत है, 32 यूनिवर्सिटियों में 24 यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जो जिसमें वाइस चांसलर नहीं है। प्राइमरी स्कूल जितने भी हैं, एक के बाद उस भर्ती दड़ादड़ ये भर्तियां कर रही हैं, तबादले कर रहे हैं। लेकिन जब असातिज़ा अपने हक के लिए आवाज उठाती हैं, और इस दफा अगर इन्होंने स्कूल बंद किए तो मेरे ख्याल में ये मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए, क्योंकि जो सरकारी स्कूल है उसमें ज्यादातर गरीब लोगों के बच्चे, ये जो मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट है, इनके बच्चे तो या बाहर पढ़ते हैं यूरोप में, या फिर यहाँ प्राइमरी जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पढ़ते हैं, तो इनको इसकी फिक्र ही नहीं होती। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपकी गुफ्तगू से मुझे ये लग रहा है कि प्राइमरी जो स्कूल्स हैं या फिर जो स्कूल टीचर्स हैं, कोई प्रायोरिटी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ केपी की उनको ठीक करना। अगर प्रायोरिटी होती तो ठीक हो सकते थे। बिल्कुल ठीक हो सकते थे, क्योंकि इसमें जो प्राइमरी टीचर्स हैं उसमें बहुत हाईली एजुकेटेड लोग हैं। यहाँ तक कि जो ये मुजाहिरे थे, इनका जो एहतजाज था, इस दौरान मुझे कई ऐसे लोग मिले जो पेशावर और नौशहरा और बनू कोहाट में वो हैं, वो उसमें एमफिल भी है, PhD भी है, और साइंस सब्जेक्ट्स में वो एमफिल और PhD हैं। सेकेंडली, इंतहाई कॉम्पिटिटिव और सख्त इम्तिहान से हो कि वो कामयाब हुए हैं और यहाँ प्राइमरी में वो टीचिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और ठीक ठाक वो कर। लेकिन ये है कि जो इन्होंने वो इसकी मैनेजमेंट कैडर और ये चीजें वो करके जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनका जो तालीमी सिलसिला है उसमें बहुत ज्यादा रुकावटें डाली हैं, और साथ में कभी एक ट्रेनिंग, कभी दूसरी ट्रेनिंग, कभी एक चापा, कभी दूसरा। तो इस तरीके से जो प्राइमरी स्कूलों की असातिज़ा है, खासकर हेड टीचर्स जितनी भी हैं, उनको मीटिंग्स में बुलाना और उनको होमवर्क वो देना, ऑफिशियल वर्क देना, सारा दिन वो उसी में लगे रहते हैं। तो जो बच्चों पे तवज्जो है मेरी नजर में वो आहिस्ता आहिस्ता जो प्राइमरी लेवल पर मयार है एजुकेशन का, बच्चों को पढ़ाने का, वो मुतासिर हो रहा है इसी मीटिंग्स और इसी उसके दौरान जो मदाखिलत है उसकी वजह से। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा आला तालीमी याफ्ता लोग हैं और इंतहाई टैलेंटेड लोग हैं, ख्वाह वो मर्द हो ख्वातीन हो, लेकिन ये है कि हुकूमत जो दीगर लोगों को खुद तो असेंबली में MPAs और मिनिस्टर के रिहाइश के लिए और उनके जो तनख्वाहें हैं उसमें तो इजाफा कर लिया है, लेकिन जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जो इनका एक मोटो भी है कि जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं उनको लाना एक टारगेट है, लेकिन इसके बावजूद भी ये है कि ये 8-9 अरब रुपए उनके लिए सालाना नहीं दे सकते। ठीक। अच्छा फरीद, आपको भी याद होगा, जैसे भी हसनैन ने भी बात की, हमने स्टोरी भी की थी कि केपी के गवर्नमेंट ने एक बिल भी पास किया था जिसमें ये बात की गई थी कि जानवरों के ऊपर बोझ कम डालना है काम के हवाले से। लेकिन जिस तरह अब ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ हम देखें बच्चों के ऊपर जिस तरह से बोझ डाला जा रहा है, और असातिज़ा ने खुद जब हमने इस पर बात की थी तो टीचर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम बहुत से बच्चों को वापस भेज रहे हैं और अगर अब हमारे साथ फ्रॉड किया गया तो हम जो एहतजाज का दायरा कार है उसको वसी कर देंगे। क्या असातिज़ा से आपकी बात हुई है? उनका प्लान B क्या है? अब तो खैर असातिज़ा उन्होंने वही ऐलान किया है कि आप 1 महीने में जो अरबाब शेर अली ने जिम्मेदारी ली है और उन्होंने वादा किया है कि हुकूमत ने अगर कुछ किया तो 1 महीने का तो वक्त दिया है उन्होंने,
جو اساتذہ کے ایسوسیشن کے صدر ہیں عزیز اللہ خان، اس سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ بچوں کا وقت ضائع ہو، لیکن اگر ہمارے جائز مطالبات ہیں، دیکھیں ان میں ایک مطالبہ یہ جائز اس لیے ہے کہ ان میں ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ جو بچوں کے کندھوں پہ بھاری بیگ ہوتا ہے اور اس میں جو کتابوں اور کاپیوں اور اس کا جو بہت زیادہ بھاری بوجھ ہوتا ہے اس کو کم کیا جائے، مطلب نصاب میں ترمیم کر کے اور اس کو کم کیا جائے بچوں پہ۔ جو فارن فنڈڈ پروجیکٹ ہیں اس پہ تو یہ بہت زیادہ توجہ ہے۔ فرض کیا اب ڈی وارمنگ کا جو وہ ہے پروجیکٹ ہے فارن فنڈڈ، تو اسکولوں میں بچوں پہ وہ جو دوائی ہے وہ تو دے رہے ہیں، اس پہ تو زور دے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اساتذہ کی جو صوبائی حکومت کی طرف سے مطالبات ہیں کہ اسکول فروخت نہ کیے جائے، اساتذہ کو اپ گریڈ کیا جائے، جو 13,000 اساتذہ ہے اس کو مستقل کیا جائے۔ اچھا سر، ہمارے پاس 30 سیکنڈز ہیں، مجھے فرید صاحب صرف یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو اسکولز کے حوالے سے، اساتذہ کے حوالے سے آپ بات بتا رہے ہیں ان کے مطالبات نہیں مان رہے، کہ ایسا بھی تو نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بوسٹ کرنے کے لیے سرکاری سیکٹر کو یہ کم کر رہے ہیں؟ زبردست سوال ہے، کیونکہ جو حکومت میں جتنی بھی لوگ ہیں نا، اسد کیسر سے لے کر اور سابق اسپیکر مشتاق غنی اور اسی طرح کے دوسرے، یہ سب ان سب کے اپنے پرائیویٹ اسکول ہیں اور وہ بورڈ میں پوزیشن بھی لے رہے ہیں، اور یہ جو ریگولیٹری اتھارٹی انہوں نے بنائی ہے وہ ویسی ہی ہے، کسی کام کے نہیں ہے، بلکہ یہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور سرکاری اسکولوں کو اسی طرح یہ ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تھینک یو سو مچ، تھینک یو فرید صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آخر میں انہوں نے دیا کہ کس وجہ سے اساتذہ کے مطالبات نہیں مانے جا رہے۔ ہاں ایگزیکٹلی، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو شو۔ اب ہم بات کریں گے ملکی سیاست کی، جہاں پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی کال پر پوری دنیا میں احتجاج نظر آئے گا، احتجاج میں لوگ شریک ہوں گے اور یہ بانی پی ٹی آئی کا حکم ہے۔ بیرسٹر گور کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی باس ہیں، وہ سفارش نہیں بلکہ حکم دیتے۔ انہوں نے 24 نومبر کو فائنل کال دی ہے احتجاج کی۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے، سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ یہ حکومت دھکے سے چلائی جا رہی ہے اور اگر کسی جگہ یہ دھکا ناکام ہوا تو حکومت ناکام ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہوئی ہے اور اس سے مذاکرات خفیہ رکھے جا رہے ہیں، یہاں ہر چیز خفیہ ہوتی ہے اور یہ خفیہ کا کھیل کھیلتے رہتے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار شیرازی صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں شو۔ افتخار صاحب، سب سے پہلے تو ہم جلسے کے حوالے سے ہی بات کریں گے کہ پی ٹی آئی نے فائنل کال بھی دے دی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جلسہ کامیاب ہوگا؟ گڈ مارننگ، بہت شکریہ۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس حوالے سے اب ایک آہستہ آہستہ مومنٹم ضرور بن رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے جو دیکھا ہے تحریک انصاف کی جانب سے جو احتجاج اور اپنے مطالبات کو تسلیم کروانے کے حوالے سے جو اسٹریٹجی ہے، اس میں تو ہمیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نظر نہیں آئی۔ تو اب اس بار کیا ایسا مختلف ہوگا کہ جس کے نتیجے میں جو بڑے بڑے گولز ہیں، ایک تو ایک عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنا اور پھر جو انتخابات کے اندر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی بقول ان کے، اس کا ازالہ ہو پائے گا۔ تو میرا خیال میں تحریک انصاف کو اس بات کا تو احساس ہے کہ اس کے باوجود کہ وہ پارلیمان میں گئے، اس کا حصہ بنے، ایون کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ایک طرح سے عدلیہ سے متعلق چینجز کی گئی اس میں بھی وہ شریک ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جو مشکل وقت ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فائنل کال ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ بڑی آرگنائزڈ وے میں نہ ہوئی تو آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی جتنی بھی ان کی کوششیں وہ ناکام ہوئی ہیں، تو اگر یہ ہوئی تو پھر ظاہر سی بات ہے تحریک انصاف کے لیے آنے والا وقت کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں کہ اس بار کیا اسٹریٹجی بنی ہے، کہ کوئی فرد واحد لیڈ کرے گا سارے پروٹیسٹ کو یا پوری کی پوری ان کی جو قیادت ہے وہ کھڑی ہوگی، پھر ملک بھر کے اندر جو دعوے کر رہے ہیں کہ پورے ملک کو وہ بند کر دیں گے، کیا ایسا ممکن ہے؟ کیونکہ ماضی میں تو ہم نے دیکھا کہ خود عمران خان صاحب جب باہر تھے تو وہ جتنے بھی کمپینیں کرتے رہے وہ کوئی زیادہ سکسیسفل نہیں رہی۔ تو اس وقت کہ وہ اب جیل میں بیٹھے ہیں اور وہاں سے احکامات دے رہے ہیں تو ان کی قیادت جو باہر بیٹھی ہے وہ کیا کرے گی؟
میرے خیال میں ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. لیکن اس دوران جو جس بات کا زیادہ خیال رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی تشدد کا ایلیمنٹ نہیں آنا چاہیے, کیونکہ اگر آئے گا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے پرامن مظاہرے کیے گئے ہیں, تو دہشت گردی کے مقدمات بنے ہیں, تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی مس ہیپ ہوا تو پھر تو تحریک انصاف کے لیے اور زیادہ مشکلات بڑھ جائیں گی. اچھا شیرازی صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہو میرا آپ سے ایک سوال ہے. پی ٹی آئی میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, کل رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے کہا نہ ہی یہ اختلاف ہے, نہ ہی یہ لڑائی جھگڑا ہے, اور نہ ہی یہ گروپنگ ہے. دوسری طرف شیر افضل مروت اور دیگر رہنما جو ہیں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ گروپنگ ہے, یہ اختلافات ہیں, ہماری رائے ہماری بات نہیں سنی جاتی. آپ کو لگتا ہے, کیونکہ وی اسٹل کنفیوزڈ اباؤٹ واٹس گوئنگ آن, کہ وہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے, پارٹی ایک پیج پر ہے؟ میرے خیال میں کوئی اختلافات کی نوعیت اتنی زیادہ سنگین نہیں ہے, لیکن جب ٹی وی ٹاک شوز میں اور صحافیوں کی جانب سے جب سوالات ہوتے ہیں تو ہر رہنما اپنے تئیں اور اپنے حساب سے اس کا جواب دیتا ہے, تو اس سے ایک تاثر ملتا ہے کہ شاید پارٹی کے اندر بہت بڑا کوئی ڈیوائیڈ پایا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی جب انتخابات ہوئے, آپ کو یاد ہے کہ بنی گالا کے بعد ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر وہاں مظاہرے ہوا کرتے تھے, گویا کہ تقسیم کو آپ کی تو نہیں ہے. جب عمران خان صاحب باہر تھے اس وقت بھی پارٹی کے اندر اس طرح کے گروپس پائے جاتے تھے, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایک گروپ یہ تصور کر لے کہ وہ سولو فلائٹ لے گا اور سروائیو بھی کرے گا. آپ کو معلوم ہے کہ جب 2022 کی حکومت ان کی ختم ہوئی, اس کے بعد پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ ایک شروع ہوئی. آج اب دیکھیں نا, پرویز خٹک صاحب یا اس طرح کے دیگر اکابرین کے جو تحریک انصاف کو چھوڑ کے گئے ہیں, ان کا کوئی نام و نشان باقی رہا ہے. تو میرا خیال میں اس وقت بھی جو تحریک انصاف کی قیادت انہیں معلوم ہے کہ جب تک وہ عمران خان کی تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کی ریلیونس بھی ہے, پبلک میں ان کی ایکسیپٹنس بھی ہے, اور ان کے پاس تھوڑی بہت طاقت ہے. اگر وہ اس سے ہٹ کے سولو فلائٹ لینے کی کوشش کریں گے تو پھر شاید ان کے لیے مشکلات ہوں گی, ان کے لیے کوئی ون ون سچویشن نہیں ہوگی. تو یہ تھوڑے بہت ہیں, لیکن میرے خیال میں اس کو دور کرنے کا بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ پارٹی کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کسی ایک فرد کے حوالے کیجئے کہ وہ جاری کرے, بجائے یہ کہ ہر شخص پارٹی کا ترجمان اور ہر شخص پارٹی کا وزیر سیکرٹری اطلاعات بنا ہوا ہے. تو اس سے میرے خیال میں زیادہ کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے. شرائع صاحب, اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو دراڑیں تو اس میں ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوکل قیادت چاہتی ہے جلسہ نہ ہو, اور باہر کی قیادت چاہتی ہے کہ جلسہ ہو. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ عوام کیا ان کو سیریس لے گی؟ کیونکہ پچھلے 3-4 دفعہ اس طرح کا ایپیسوڈ ہوا ہے کہ نہ قیادت نکلی ہے, عوام نکلی ہے, لیکن عوام پھر مایوس ہو کے واپس گئی ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے وہ تو بڑا چارج تھا, وہ بڑا اگریسو تھا. آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب جب پشاور سے لوگوں کو لے کے آتے رہے ہیں تو ایک آدھ بار تو انہیں لوگوں کو منانا پڑا کہ ہمیں واپس جانا ہے, اور اگلی بار جب آئیں گے تو وہ فائنل راؤنڈ ہوگا ہمارا. اور اس دوران آپ کو یاد ہوگا کہ راولپنڈی جیسے شہر کے اندر گویا کہ پورے دن پولیس کو انگیج کیا گیا, یہاں تک کہ آنسو گیس کے شیل ختم ہو گئے, اور رات کو بلیک آؤٹ کرنا پڑا, بتیاں بند کرنی پڑی گی پورے شہر کی تاکہ مظاہرین جو ہے وہ منتشر ہو جائیں. تو میرے خیال میں کارکنوں کے اینڈ پہ تو بڑا جذبہ پایا جاتا ہے, لیکن سارا پرابلم اس وقت قیادت میں آ رہا ہے. کہیں قیادت نظر نہیں آتی اور کہیں قیادت پتلی گلی سے نکل جاتی ہے. تو میرے خیال میں اس وجہ سے مشکلات اس وقت پیش آ رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو فائنل کال ہے کیا اس کے اوپر بھی کارکن اسی طرح چارج ہیں, یا پھر وہ اب اپنی قیادت سے بدظن ہو چکے ہیں, اب ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کو لے کے تھوڑے سے مایوس ہیں. تو میرے خیال میں 24 کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ جو پاسٹ ایپیسوڈز ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ کارکن آگے بڑھنا چاہ رہے تھے لیکن قیادت نے کمپرومائز کیا, جس کی وجہ سے تھوڑی سی مایوسی میرے خیال میں تحریک انصاف کے کارکنوں میں پائی جاتی ہے. صحیح, اب دیکھنا یہ ہے کہ 24 نومبر کو کیا ہوتا ہے, لیٹس سی. لیکن شیرازی صاحب یہ بھی بتائیں, اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. بلاول بھٹو جو ہے کافی شکوے شکایات کریں. میں ناراضگی کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کروں گی کیونکہ بلاول بھٹو نے خود کہا کہ ناراضگی تو ہوتی نہیں ہے سیاست میں, اور وفاق جو ہے وہ نہ عزت دے رہی ہے اور نہ ہی سیاست کر رہی ہے. تو یہ کیا صورتحال ہے؟ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ 26 ترمیم میں بھی کافی ایکٹیو نظر آئے تھے بلاول بھٹو. بلال بھٹو زرداری صاحب سے تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جی آپ نے تو رات جگہ کر کے راتوں کو جاگے ہیں, آپ بھی جاگے ہیں, بیمار والد صاحب کو بھی جگایا ہے, کیونکہ جس دن 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے صبح 7 بجے 8 بجے تک تو آصف زرداری صاحب بھی جاگتے رہے, کیونکہ ہمیں ایوان صدر میں تقریب کے لیے بلایا گیا تھا کہ وہاں پہ دستخط ہونے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر, اس کے بعد گزٹ جاری کیا جائے گا. تو اتنا بڑھ کے آگے وہ سارا کام میں لیڈ رول پلے کر رہے تھے,
انہیں تو معلوم تھا گویا کہ یہ جو اس وقت ارینجمنٹ چل رہی ہیں اور یہ جو ایک جبری شادی ہے نا، یہ جبر کی شادی، زبردستی کی شادی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی، ایک تو میں یہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ اس سے پھر 26ویں آئینی ترمیم جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ دونوں جماعتوں کے درمیان ایک ریٹرن ایگریمنٹ ہے اور اس کا کوئی گارنٹر بھی ہے. تو بلال بھٹو زرداری صاحب کل مسلم لیگ نون کو نہیں بلکہ گارنٹر جو تھے ان کو یہ سنا رہے تھے کہ ہم سے تو وعدہ کیا گیا تھا کہ پنجاب میں ہمیں اسپیس دی جائے گی، ہم سے تو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جب بجٹ بنایا جائے گا تو ہم سے گفتگو کی جائے گی، ہم سے تو کہا گیا تھا کہ جب IMF کے ساتھ اب مل کے کوئی فیصلے کیے جائیں گے تو اس میں پیپلز پارٹی کا انپٹ لیا جائے گا، ہم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل جو عہدے ہیں اس میں کچھ اور بھی اسپیس ابھی تھی لینی پیپلز پارٹی نے جو نہیں مل پائی. اور جو آخری ایپیسوڈ ہوا ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہوا ہے جس کے اوپر اور زیادہ خف کیا ہے بلال بھٹو زرداری صاحب کو. یہ میں فرام دا ہارسز ماؤتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلال بھٹو زرداری صاحب سپریم جوڈیشل کونسل کا ممبر بننا چاہ رہے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو 2 حکومتی نشستیں ہیں، ممبران ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے ہونے چاہیے، کیونکہ پہلے ہی حکومت نے وزیر قانون کی شکل میں، اٹارنی جنرل کی شکل میں، بار کے نمائندے کی شکل میں اور ایک جو خاتون ہے یہ اقلیت تھی، یہ 4 نشستیں انہوں نے کہا کہ آپ پہلے ہی آکوپائی کر چکے تو 2 ہمیں ملنی چاہیے. اور اس کے باوجود کہ بلال بھٹو زرداری نے اپنا نام دیا تھا کونسل کے لیے، کمیشن کے لیے، ان کا نام کاٹ کے آفتاب شیخ کا ڈالا گیا ان کو بتائے بغیر. تو اب اس کو لے کے تو لگتا ہے کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. لیکن سیاست میں ان کو بھی معلوم ہے کہ نون لیگ کیوں چاہے گی کہ زیادہ سپیس ملے پیپلز پارٹی کو اور آنے والے وقت میں وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آئے. تو میرے خیال میں اب ان کو دیکھنا چاہیے. لیکن مور امپورٹنٹلی کیا اس حکومت سے باہر نکلنا ان کے اختیار میں ہے؟ گویا یہ فیصلہ وہ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ان کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں، وہ صرف احتجاج کر سکتے ہیں. بالکل ایسی. اچھا شرائع صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا، اس طرح کی خبریں بھی آ رہی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بلاول بھٹو زرداری کو کچھ اہم عہدے بھی مل سکتے ہیں، بڑے ایکٹیو وہ اسی وجہ سے بھی نظر آئے. اس میں کوئی صداقت ہے یا وہ ویسے ہی بس ہوائی خبر تھی؟ میرا نہیں خیال کہ وہ عہدوں میں انٹرسٹڈ ہیں. وہ کابینہ کا سب سے بڑے عہدے کی بات کر رہا ہوں میں، بگر رول جس کی توقع کی جا رہی ہے، بگر رول کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو انہوں نے بڑا آگے بڑھ کے رول ادا کیا، اتنا بڑا ایک طرح سے کرٹیسزم بھی انہوں نے سہا ہے، تو اس کے پیچھے سارا یہی سوچ کار فرما تھی کہ یہ اتنا بڑا کام کر کے دیا جائے تاکہ مقتدر حلقوں کو یہ معلوم ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے کہ جو اپوزیشن میں بیٹھی جماعتوں کو انگیج بھی کر سکتی ہے اور کسی بھی مشکل ٹاسک کو پورا بھی کر سکتی ہے. تو وہ انہوں نے کر دکھایا ہے. اور اب گارنٹر سے وہ گلہ بھی کر رہے ہیں کہ جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی جماعت کہ جو نالائق جماعت ہے، جو معیشت کو نہ ٹھیک کر سکی ہے، نہ 26ویں آئین ترمیم کا پروجیکٹ صحیح طریقے سے وہ آگے لے کے چل سکی، وہ بھی انہوں نے مکمل کیا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اب ان سے جان چھڑائیں اور اب پول شفٹ کریں. تو میرے خیال میں انہوں نے سگنل دیا ہے. اب اس کو گارنٹر کتنا سیریس لیتے ہیں اور کیا کوئی تبدیلیاں آتی ہیں کہ نہیں آتی، مجھے فی الحال نہیں لگتا کہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے. چلیں شرائع صاحب تھوڑا سا اب آگے بڑھتے ہیں. اب مریم نواز CM پنجاب کو بھی تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. اسموک کی جو صورتحال ہے وہ خود تو بہت ہی خوبصورت ملک میں ہے جنیوا میں، لیکن عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں ان کا ہمیں کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا. بس اب میں کیا کہوں ان سے متعلق، تو اب فیچرز اور تجزیے لکھے جا رہے ہیں کہ جس بیماری کا انہوں نے کہا ہے کہ اس کا علاج پاکستان میں نہیں ہے، تو اب تو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے گلی محلے میں اس کا علاج موجود ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو سوئٹزرلینڈ، جنیوا یا آپ کو امریکہ جانا پڑے، وہ ہو سکتا ہے یہاں پہ علاج. تو میرے خیال میں بڑی بد نصیبی ہے. اور جو وجوہات وہ بیان کر رہی ہیں اسموک کی، گویا کہ وہ بھی ظاہر سی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی ان پڑھ شخص سے بھی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس طرح کی گفتگو کرے، جس کا ظاہر سی بات ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ پھر اس کو لے کے، کیونکہ چیف ایگزیکٹو کی صوبے کا 12 کروڑ کے صوبے کا چیف ایگزیکٹو اگر ان کا نالج بھی مناسب نہیں ہے چیزوں کے بارے میں تو بڑا افسوس ہوتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے ان کی ایک ایکسپرٹیز ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو نشانے پہ لیتی ہیں اور بڑی خوب لیتی ہیں. تو میرے خیال میں اس کے علاوہ تو ان کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت ٹک ٹاک تک تو موجود ہے، وہاں پہ تو نظر آتی ہے، بٹ آن گراؤنڈ کو چیزیں نہیں نظر آ رہی، اور چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ویژن اور اسٹریٹجی چاہیے وہ کہیں مسنگ ہے وہاں پہ. تو امید کرنی چاہیے، ان کے تو والد صاحب 3 بار کے پرائم منسٹر رہے ہیں، اتنا بڑا تجربہ ان کے پاس ہے، تو انہیں سے کچھ تھوڑی سی مشاورت کر کے چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں.
اچھا میاں صاحب تو کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم نے 30 سے 40 ارب روپیہ ہماری بیٹی نے خرچ کیا پنجاب کے اوپر، لیکن انفارچونیٹلی شرازی صاحب اس دفعہ تو پنجاب کی سی ایم ہمیں اسموگ میں پنجاب کے لوگوں کے ساتھ نظر نہیں آئی، اور شاید ان کو یہ بھی خدشہ تھا کہ بیماری ان کو بھی لگ سکتی ہے، اس وجہ سے بھی باہر چلی گئی۔ حالانکہ اس سے پہلے تو وہ فوٹو سیشن میں ہر جگہ پہ نظر آتی تھی، کئی پولیس کی وردی لگا لیتی تھی، کئی موٹر وے پولیس کی وردی لگا لیتی تھی، کئی کوئی اور وردی لگا لیتی تھی۔ نہیں وہ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ دکھ اور مشکل کی اس گھڑی میں کہ جہاں پہ لوگ آلودہ سانس لے رہے ہیں اور معصوم بچے بھی آلودہ سانس لے رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو اپنے عوام کے درمیان ہونا چاہیے، صرف ویڈیوز بنانے کے لیے، تصویر بنانے کے لیے یا اشتہارات بنوانے کے لیے آپ عوام میں نہ جائیں۔ یہ وہ موقع ہے کہ جس میں آپ کو جانا چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو آپ وہاں پہ اینٹوں کے بھٹے بند کروا رہے ہیں، وہاں پہ جو دھواں دینے والی ویگنیں آپ بند کروا رہے ہیں، ان لوگوں کے روزگار بند ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ یہ عام مزدور ہے جو وہاں سے روز کماتا ہے اور اپنے بچوں کو جا کے کھلاتا ہے، تو بھائی آپ نے ان کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ غربت کی وجہ سے ان کے پاس جو کمپرومائز چیزیں ہیں، تو گویا کہ یہ بھی ایک جرم ہے۔ آپ لوگوں کو جرمانے کر رہے ہیں ہزاروں لاکھوں روپے کے، اور ساتھ میں ان کو روزگار بند کر رہے ہیں، اور خود آپ جنیوا میں جا کے آپ واک کر رہے ہیں، یا آپ کے والد صاحب جا کے برطانیہ میں بیٹھے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا۔ اور پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی 40 50 ارب 55 ارب انہوں نے خود سے لگائے ہیں، بھائی یہ ٹیکس پیئرز منی ہے، یہ لوگوں کا پیسہ ہے۔ اور اب ذرا بتائیے کہ نا IMF کا ڈیلیگیشن آ کے بیٹھا ہوا ہے، اب انہوں نے کہا ہے کہ 1 روپے کی سبسڈی بھی آپ ہم سے پوچھے بغیر نہیں دے سکتے، تو ذرا ان سے کہیے گا اب گیس کے بل بھی تو بڑے بڑے آئیں گے نا، تو ذرا اس پہ سبسڈی دے کے دکھائیں ہمیں۔ اچھا شرازی صاحب، آپ اپنے IMF کی بات کر ہی لیے، ڈیلیگیشن کا آج آخری دن ہے، 15 دن کا ٹائم تھا، آپ کو لگتا ہے کہ شیخ رشید بھی اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھئی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو کوئی مہنگائی کا نیا طوفان آ سکتا ہے کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تو ویسے ہی بڑھ گئی ہیں؟ جی میرا خیال میں ابھی ان کے پاس جو ایزی وے ہے وہ ہے GST یہ لگائیں گے پیٹرولیم پروڈکٹ کے اوپر، کیونکہ یہ آسان طریقہ ہے ٹیکس کو اور لوگوں کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کا، کیونکہ باقی تو سارے لانگ ٹرم ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ PIA کو بیچنے گئے تھے اور 10 ارب کی گویا کہ لوگ مذاق کر کے چلے گئے ان کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اور کوئی راستے نہیں ہیں، یہ ایزی راستے ہیں، لوگوں کو برڈنائز کریں گے۔ اور پنجاب کے اندر آپ نے ایگریکلچر ٹیکس لگانے کی کوشش کی ہے، وہاں پہ بل تو منظور کیا ہے، لیکن آپ کی ٹھیک ہو گیا۔ افتخار شرازی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ہمارا وقت اس وقت ختم ہونی، تو آپ سے اور مزید گپ شپ لگاتے خواتین و حضرات پولیٹیکل سیگمنٹ سے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ ایک بریک لیتے، بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور اب ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ سیگمنٹ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ اکثر تجارتی خبروں میں ہمیں تقریباً روزانہ ہی اسٹاک مارکیٹ کی خبر سننے کو مل جاتی ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ کاروبار ہوا ہے، یا پھر مندی رہی ہے، یا پھر مثبت رجحان رہا ہے، انڈیکس ایک خاص نفسیاتی حد عبور کر گیا ہے۔ یہ سب باتیں یا اصلاحات نہ صرف کامرس کے طلبہ کو بلکہ ہر اس انسان کو معلوم ہوتی ہیں جو حصص کے کاروبار سے ذرا سا بھی شغف رکھتا ہے، مطلب اس کو انٹرسٹ ہوتا ہے یا اپنے سرمایہ میں اضافے کی امید رکھتا ہے۔ لیکن ایک عام شخص کے لیے ایک اتار چڑھاؤ کو سمجھنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس آیا کسی بھی ملک کی معیشت کا عکاس ہوتا ہے یا نہیں، اسٹاک ایکسچینج کس طرح کام کرتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور کیسے یہ مثبت رجحان ٹریڈنگ کیسے ہوتی ہے، یہ تمام تر باتیں آج ہم اس سیگمنٹ میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد لطیف خان صاحب، جو کہ اسٹاک کے ایکسپرٹ بھی ہیں، اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج کے چیئرمین ہیں۔ زاہد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سر یہ سیگمنٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عام عوام کو پتہ چلے کہ اسٹاک ایکسچینج کام کیسے کرتی ہے، انڈیکس سے کیا مراد ہوتا ہے، اور یہ کس طرح سے عام لوگ اس میں جا سکتے ہیں اور انویسٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بہت شکریہ، اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں اس کے حوالے سے اویئرنیس آنی چاہیے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں اس کی اویئرنیس بہت کم ہے، فائنینشیل لٹریسی بہت کم ہے، حالانکہ ہمارے جیسے جو اور ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں کافی زیادہ پرسنٹیج ہے جو لوگ اسٹاک ایکسچینج میں یا میوچل فنڈ کے اندر کے تھرو انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کا جو کویسچن ہے بیسیکلی کہ جی اسٹاک ایکسچینج اٹ سیلف ہے کیا چیز، جو آپ روزمرہ کی چیزوں کے استعمال میں، آپ اپنی گاڑی میں PSO کے پیٹرول پمپ پہ جا کے پیٹرول ڈلواتے ہیں، یا میڈم جو ہیں فرض کریں الکرم ٹیکسٹائل کے ڈریسز خریدتی ہیں، تو یہ کمپنی اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہے، اور یہ بڑے ہینڈسم پروفٹس کما رہی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ ان کے شیئرز خریدتے ہیں، 500 شیئر خریدیں، 1000 خریدیں یا لاکھ شیئر خریدیں، تو اس حساب سے آپ اس کے اندر پارٹنر بن جاتے ہیں۔
تو وہ پروفیٹیبل کمپنیز جن کے آپ شیئرز خریدتے ہیں، جن کو آپ روزمرہ دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اپنے گروسری سٹور پہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک پروڈکٹ جو ہے جس بھی سٹور پہ جائیں گے آپ کو وہ گروسری سٹور میں وہ نظر آئے گا. رفان کوکنگ آئل ہے فار ایگزامپل. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑی پروفیٹیبل کمپنی ہے، ہر جگہ پہ اس کی سیل ہو رہی ہے، روزمرہ کے استعمال کی چیز ہے. تو ہم اس کے جب شیئر خریدتے ہیں تو اس کے اندر ہم پارٹنر بن جاتے ہیں. اور جب ان کو نفع ہوتا ہے تو وہ ڈیویڈنڈ دیتے ہیں تو آپ کو بھی ڈیویڈنڈ ملتا ہے. اور ساتھ ساتھ جب اس کی قیمت بڑھتی ہے شیئرز کی تو آپ کو کیپٹل گین بھی ہوتا ہے. تو یہ بیسک کنسیپٹ ہے اسٹاک ایکسچینج کا. ہو یہ رہا ہے کہ ہماری دیکھیں 25 کروڑ کی آبادی والا ملک ہے، کنزیومر کنٹری ہے. ہر سال جو ہے وہ $30 بلین جو ہے وہ ریمیٹنس آتی ہے باہر سے پاکستانیوں کی، جو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. اب وہی پیسے پاک روپیز میں کنورٹ ہونے کے بعد کوئی فریج لے رہا ہے، ٹی وی لے رہا ہے، گاڑی خرید رہا ہے، کپڑے خرید رہے ہیں، وہ کنزیوم کر رہا ہے پیسے. صحیح. تو وہ اکانومی کے اندر آ رہے ہیں. اسی طرح $30 بلین جو ہیں وہ پاکستان کی جو ہے ایکسپورٹس ہو رہی ہے، وہ بھی پیسے پاکستان کے اندر آ رہے ہیں جس کے ساتھ جو ہے اکانومی میں ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. تو یہ کمپنیز جو ہیں دے آر میکنگ ویری گڈ پروفٹس. آل دوز کمپنیز جو کہ اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہیں، میجورٹی آف دیم آر ویری گڈ ان پروفٹ ارننگ. اب ہم جب شیئر خریدتے ہیں تو ان کے حصے دار بن جاتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ مارکیٹ تو اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی ساری یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے پچھلے سال جون سے پہلے تک، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ 2023 کے اپریل مئی جون تک یہ خبریں تھیں کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے سر، بالکل ایسا ہی. بچے کی زبان پہ یہ بات تھی. لیکن ہوا یہ کہ خدا کا شکر ہے وہ نہیں ہوا. اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ایس بی اے سائن کیے آئی ایم ایف کے ساتھ، اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ. اور اس کے بعد سے جو ہے ایک دم ایک امید اور کی فضا پیدا ہوئی. دوسرا اس کے پاکستان کے ساتھ ایک پلس پوائنٹ یہ ہوا کہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز نیچے آ گئی. آئل جب پرائسز جو ہے 2022 میں 130 بیرل پر بیرل جو ہے وہ آئل کی قیمت چلی گئی تھی. اب $70-75 جو ہے وہ پر بیرل آ گئی. آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ آدھی ہو گئی. تو پاکستان کا ایک بہت بڑا امپورٹ بل جو ہے وہ اس کے اوپر استعمال ہوتا تھا. اسی طرح اور کموڈیٹیز جو پاکستان امپورٹ کرتا ہے نا، وہ انٹرنیشنلی پرائسز ان کی بہت نیچے آئیں. میننگ دیئر بائی پاکستان کی جو فورن ایکسچینج کے اوپر ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا تھا، وہ پریشر جو ہے وہ میٹیگیٹ ہو گئے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تقریباً 1.5 سال سے ڈالر پاک روپیز کی جو پیرٹی ہے وہ سٹیبل ہے. آپ کو یاد ہوگا 340 تک ڈالر چلے گئے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. پھر گورنمنٹ نے فوج کی مدد سے بہت زبردست کریک ڈاؤن کیا. جو ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی تھی، ڈالرز لوگ ہورڈنگ کر رہے تھے، ایک اسپیکولیٹو ایکٹیویٹی کر رہے تھے، اس کو انہوں نے بری طرح سے کرب کیا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال سے 278 280 275 اس لیول کے اوپر ڈالر جو ہے وہ سٹیبل ہے. یہ ایک پاکستان کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس پک اپ کر رہی ہیں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پک اپ کر رہی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں تبدیل ہو رہا ہے. تو یہ، اور پھر پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی تھی یا جوڈیشل ایکٹیویزم تھا اس کو بھی کافی حد تک نگیٹ کیا. اس نے یہ فائدہ ہوا ہے کہ ایک کنٹینیوٹی کی جو ہے ایک امید پیدا ہوئی ہے اور وہ کسی بھی بزنس کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. تو یہ سارے عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اسٹاک مارکیٹ بہتر ہو رہی ہے. اچھا زاہد صاحب، یہ بتائیں، جیسے ابھی آپ نے بہت اچھا ایلیبوریٹ کیا ہمارے سمجھنے والوں کے لیے، ہمارے لیے، لیکن اس میں ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ جب کوئی ٹریڈنگ کی بات آتی ہے کہ ہم ٹریڈنگ کریں، بہت سے لوگوں کو اس چیز کا نقصان کا خدشہ ہوتا ہے کہ شاید اگر ہم اس میں جائیں گے، کچھ انویسٹ کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا. تو پھر اس کا آسان حل کیا ہے؟ لوگوں کو یہ تاثر کیسے زائل ہوگا؟ آپ نے اپنے جملے میں 2 الفاظ بولے ہیں. ایک آپ نے ٹریڈنگ کا لفظ بولا اور ایک آپ نے انویسٹمنٹ کا لفظ بولا. تو جو ٹریڈنگ ہے، ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ لے بیچ کرتے رہتے ہیں. کبھی شیئرز لیے پھر بیچ دیے، پھر لیے پھر بیچ دیے. اس کا فائدہ نہیں ہوتا. لیکن لوگ جو ہیں وہ اوور نائٹ رچ ہونے کے لیے جو ہیں وہ اسپیکولیٹو کام کرتے ہیں، ٹریڈنگ کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے لاس ہوتا ہے اور پھر اسٹاک مارکیٹ کو برا کہتے ہیں. جہاں تک انویسٹمنٹ کا تعلق ہے، جہاں انویسٹمنٹ کا تعلق ہے، آپ بلیو کریں گے کہ جو بھی ایسٹ کلاسز ہیں پاکستان میں یا دنیا بھر میں، کہ پیسے آپ جو ہیں
سیو کرتے ہیں. سیو کرنے کے بعد دیر آر ملٹیپل ویز ٹو ہینڈل دیم. فرض کریں کہ آپ سیو کرنے کے بعد ان کو الماری میں بھی رکھ سکتے ہیں, بینک میں رکھ سکتے ہیں, قومی بچت میں رکھ سکتے ہیں, آپ گولڈ خرید سکتے ہیں, آپ ٹی بلز خرید سکتے ہیں, پھر اسی طرح آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں. اور ایک ایسٹ کلاس جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج بھی. لیکن پورا ہسٹوریکل سب ریکارڈ یہ بتاتا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں کہ جو انویسٹمنٹ لانگ ٹرم اسٹاک مارکیٹ میں کی جاتی ہے اس کا جو ریٹرن ہے وہ تمام ایسٹ کلاس سے کہیں زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن صرف یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ لمبا انتظار نہیں کرتے. جو دنیا کے سکسیسفل لوگ ہیں, انویسٹرز ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھے شیئرز جو ہیں وہ خریدنے کی چیز ہے, وہ بیچنے کی چیز ہی نہیں. وارن بفیٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے 12 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ انویسٹمنٹ کی اور میں آج تک سمجھتا ہوں کہ آئی واز لیٹ. تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کس ایج میں لوگ پہنچ جاتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ, بینکرز, لائرز, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, اور ایسی ایج میں پہنچنے کے بعد بھی ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ ہم کریں نہ کریں, بڑا کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں اس وجہ سے. اور پھر دوسری بات ہے کہ پاکستان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ پاکستان از اے ہیپننگ کنٹری, یہاں پر پچھلے 30 سالوں سے مختلف معاملات, گورنمنٹس چینج ہوتی رہیں, نیوکلیر ایکسپلوژن ہوا, پابندیاں لگیں, کو ہوئے, مطلب ہر طرح کے کام پاکستان میں پچھلے 30-40 سال میں ہوئے. بٹ اس کے باوجود جو کمپنیز ہیں وہ گرو کر رہی ہیں کیونکہ ہماری آبادی جو ہے وہ گرو کر رہی ہے اور کنزیومر کنٹری ہے. تو جو بھی کمپنیز ہیں ان کا دیکھیں نا, آپ سیمنٹ فیکٹریز ہیں, آپ خود سے دیکھ لیں کہ آج سے 10 سال پہلے اسلام آباد کہاں تک پھیلا ہوا تھا, اب کہاں اسلام آباد پہنچ گیا. اس کا مطلب ہے کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اسی طرح آپ سڑکوں کے حالات دیکھ لیں, آپ کو ٹریفک ملتی ہے ہر سڑک کے اوپر ہر وقت, وچ مینس کہ لوگ گاڑیاں خرید رہے ہیں. آج کے دن میں بھی جب لوگ کل رات کو میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں, اکنامک ریکوری نہیں ہو رہی. میں نے کہا پتہ کریں کہ اس وقت بھی پاکستان میں جو گاڑیاں مل رہی ہیں سب اون پہ مل رہی ہیں, وچ مین کہ دیر از مور ڈیمانڈ دین سپلائی. جب ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ کمپنیز پروفٹ بنا رہی ہیں. اگر ہم میری کوئی بھی کارخانہ ہے اور اس کے اندر میں جتنی 100% پروڈکشن کر رہا ہوں اس کے باوجود ڈیمانڈ پوری نہیں کر سک رہا, اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم میکنگ منی, آئی ایم میکنگ پروفٹس. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ اپنے دائیں بائیں ارد گرد دیکھنے کے بعد آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کے متعلق ڈیسیجن کر سکتے ہیں. بٹ صرف یہ ہے کہ اویئرنیس کا جہاں تک تعلق ہے, اویئرنیس ہونی چاہیے. اچھا سر, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پاس اکانومسٹ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ پہ تو 4-5-10 خاندانوں کا قبضہ ہے, وہی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اس کو بوسٹ مل جاتا ہے. اس تاثر کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ, یہ تاثر درست ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیں کسی زمانے میں ہو سکتا ہے آج سے 15-20 سال پہلے تک ایسا ہوگا کہ کچھ پلیئرز جو ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ کو اس میں وہ زیادہ بہت ایکٹیو تھے. بات یہ ہے کہ آپ وقتی طور پہ کسی ایک آدھا آئٹم کے اندر تو مینوپولیٹ شاید کر سکتے ہو, پوری اسٹاک مارکیٹ کے ڈائریکشنز کو نہیں چینج کر سکتے. دریا کے رخ کو آپ جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ الٹا بہانا شروع کر دیں. یہ اکنامک ریکوری کے ساتھ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ پرفارم کرتی ہے. اور دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے, اب اسٹاک مارکیٹ کے اندر انڈیویجول سے زیادہ انسٹیٹیوشنز بہت زیادہ ہیں. بینکس انویسٹمنٹ کرتے ہیں, انشورنس کمپنیز انویسٹمنٹ کرتی ہیں, میوچل فنڈ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, فارنرز انویسٹمنٹ کرتے ہیں. پاکستان کے اندر جو ایک RDA جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو اسٹیٹ بینک نے ایک سلسلہ 4-5 سال سے شروع کیا ہوا ہے, اس میں ایکسپیٹریٹ پاکستانیز جو ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ میں بہت انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک سیکٹر ایک جگہ سے پیسے آ رہے ہیں, مطلب مختلف ڈائیورسفائڈ جگہوں سے آ رہے ہیں, تو مارکیٹ کو کوئی مینوپولیٹ نہیں کر سکتا. یہ کنسیپٹ جو لوگ بیان کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے. اچھا شارٹلی یہ بھی بتائیں زاہد صاحب, جس طرح سے اب جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا اور ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ خبریں پڑھتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں, 100 انڈیکس آج کی بلند ترین سطح پر ہے, مثبت رجحان ہے, ایک دم سے گر گیا, ہفتے کے آغاز میں اس کا اچھا ہوا, پھر ہفتے کے بیچ میں آ کے وہ گر گیا. تو یہ ساری صورتحال ایک عام آدمی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تقریباً 550 کمپنیز لسٹڈ ہیں, جس میں مختلف سیکٹر ہیں. آٹو موبائل سیکٹر ہے, سیمنٹ ہے, اسٹیل ہے, IT سیکٹر ہے, بینکنگ سیکٹر ہے, وغیرہ وغیرہ.
ہر سیکٹر میں سے جو ٹاپ کی 4-5 کمپنیز ہوتی ہیں ایک سرٹن فارمولے کے تحت کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کی ہسٹری کیا ہے, ان کا والیوم کیا ہے, ان کی ارننگ پر شیئر کیا ہے وغیرہ وغیرہ, اس بیسس پہ ایک فارمولے کے تحت وہ 100 کمپنیز, ہر سیکٹر سے 4-5 کمپنیز اٹھا کے وہ 100 بنتی ہیں جو ٹاپ پرفارمنگ کمپنیز ہوتی ہیں ہر سیکٹر کے حوالے سے. تو جب KSE 100 انڈیکس کو ہم سنتے ہیں تو وہ ایک انڈیکیٹو ہوتا ہے کہ پوری مارکیٹ کا انڈیکیشن جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 550 کمپنیز ہی آج اوپر چلی گئی ہیں یا 550 کمپنیز ہی آج نیچے چلی گئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ 300 کمپنیز پلس میں ہو لیکن انڈیکس جو ہے وہ پار ہو, وہ 100 کمپنیز اس میں وہ نہ پرفارم کریں. سو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ جی نفسیاتی حد عبور کرنے والی بات, وہ دیکھیں چونکہ مسلسل مارکیٹ بڑھ رہی ہے تو روز ایک نیا ریکارڈ بن رہا ہے. تو اس وجہ سے وہ آج کل میڈیا کے اوپر آتا ہے جی کہ آج 90,000 ہوگی, آج 91,000 ہوگی, آج 92,000 ہوگی. اب آپ دیکھیں ٹرمپ امریکہ میں جیتے ہیں تو وہاں پر جو نیسڈیک ہے وہ 6,000 پہ پہنچ کی ہے, جو ہسٹری میں پہلی مرتبہ پہنچی ہے ان کی. اچھا. سو بٹ کوائن بڑھ گیا تھا. بٹ کوائن بڑھ گیا تھا. سو پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے نا ایک آنے, حالانکہ پریزیڈنٹ جو ٹرمپ ہے اس نے تو جنوری میں آ کے حلف اٹھانا ہے, ٹھیک ہے, بٹ پوائنٹ فیوچر کو بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ جب آتا ہے جس طرح اس کے پلانز ہیں, وہ اینٹی وار آدمی ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ رشیا یوکرین کی وار ختم کرنے میں بھی وہ پوری کوشش کرے گا. مڈل ایسٹ میں جو انریسٹ پیدا ہوا ہے اس کو بھی وہ کوشش کرے گا, جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ کموڈٹی پرائسز, آئل پرائسز اور نیچے آئیں گی, ٹھیک ہے, وچ مینس کہ دیز آر گڈ انڈیکیٹرز فار دی ریکوری آف دی اکانومی بیکاز ہی ہمسیلف از. ظاہر صاحب ایک آپ نے KSE 100 انڈیکس کی بات کی تھی, یہ ابھی بھی KSE 100 انڈیکس ہے یا PSE 100 انڈیکس؟ نہیں, اب بڑا اچھا سوال ہے. چونکہ KSE 100 انڈیکس جو ہے رجسٹرڈ تھا ود انٹرنیشنلی, جیسے ہم رائٹرز پہ یا بلوم برگ کے اوپر ہم FTSE کا ذکر کرتے ہیں یا فار ایگزامپل نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کا ذکر کرتے ہیں, تو اسی طرح وہاں پر رجسٹرڈ نیم KSE 100 ہے, تو وہ وہاں پہ کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. تو آلدو اب جب 2016 میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج بن چکی ہے, بٹ اس کا جو انڈیکس کا نام ہے وہ KSE 100 انڈیکس, وہ اسی نام سے رجسٹر ہے. ٹھیک, صحیح, بہت شکریہ. زاہد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے آپ ٹریڈنگ کے حوالے سے, تو انہوں نے بتایا کہ لوگوں کو بہت جلدی ہوتی ہے لیکن انویسٹمنٹ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, آپ کر سکتے ہیں اور آگے جا سکتے ہیں. تو اس متعلق ہمارا سیگمنٹ تھا, کافی انفارمیٹیو تھا, فروٹفل سیگمنٹ. مجھے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. اور یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو شو. آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مہمان سے جو کہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں محمد یوسف ملک کی, جنہوں نے پاکستان کے لیے عالمی میراتھن کے جتنے بھی حال ہی میں ہونے والے ایونٹس تھے ان میں انہوں نے کامیابی حاصل کی اور حال ہی میں ایک ہفتے کے اندر 2 میراتھن مکمل کیے, پاکستان کا نام روشن کیا. یہ دونوں عالمی سطح پر کینیڈا کے ٹورنٹو میں میراتھن تھی اور اٹلی کے وینس میراتھن میں شریک ہوئے اور اپنی محنت, عزم اور حوصلے سے متاثر کن کامیابیاں سمیٹی ہیں. آج ہم ان سے, ان کے سفر کے حوالے سے, ان کے ساتھ جو چیزیں پیش آئی, جو چیلنجز انہوں نے جن کا سامنا کیا اور ان کی اس تمام تر جو کامیابیاں ہیں ان کے پیچھے محنت کتنی ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. ٹھیک ہے جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت محمد یوسف ملک. ویلکم ٹو صبح کی سوچ. یوسف, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جس طرح سے ایک بہت چیلنجنگ ہے ایک ہفتے کے اندر 2 اس طرح میراتھن مکمل کرنا, پھر نام بنانا, جیتنا, کیسے یہ چیلنج آپ نے عبور کیا؟ السلام علیکم. پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے لیا اور میری رائے جاننے کی کوشش کی. دیکھیں, میراتھن کرنا, بولنا تو بہت آسان ہے لیکن بیک ٹو بیک میراتھن کرنا بہت مشکل ہے, جو پاکستان میں بہت کم لوگوں نے کیا ہوا ہے, کسی نے نہیں کیا ہوا. بیکاز جب آپ ایک میراتھن 42.2 کلومیٹر بھاگتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو آلموسٹ ریکوری کے لیے 15 سے 20 دن چاہیے ہوتے ہیں. تو پھر ہم نے ایک سنڈے ایک میراتھن کی, پھر اتنی لمبی فلائٹس لے کے پھر ہم اٹلی وینس پہنچے, وہاں پہ دوسری 42 کلومیٹر بھاگے. تو اس کے لیے آپ کو مینٹلی پریپیئر اور مینٹلی اسٹرانگ ہونا
اور اس کے پیچھے ٹریننگ بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ نے کتنی اچھی ٹریننگ کی ہوئی ہے، اس ٹریننگ کے بل بوتے پہ آپ آگے نکلیں۔ زبردست یونس صاحب، بہت ہی زبردست انسپائرنگ سٹوری آپ کی۔ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ایک ہی ہفتے میں، جس طرح پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، ٹورنٹو میں آپ کھیلے، پھر وینس میں آپ کھیلے، تو کیا چیلنجز بھی ڈیفرنٹ تھے اور کتنے ملکوں کے اور میراتھن ریسز وہاں پہ موجود تھے؟ ہاں دیکھیں، چیلنجز بالکل، جب آپ کسی بھی انٹرنیشنل ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو چیلنجز بہت سارے ہوتے ہیں، بیکاز جیسے کہ پاکستان میں ہم لوگوں کو اتنی زیادہ فیسلٹیز حاصل نہیں ہوتی ٹریننگ کی اور سب چیزوں کی، ٹھیک ہے۔ باہر جب جیسے میں کینیڈا میں تھا تو وہاں آلموسٹ کوئی 110 کنٹریز پارٹیسپیٹ کر رہی تھی اور 40,000 پارٹیسپیشن تھی اس میں ایتھلیٹ تھے، تو ان سب کے ساتھ اپنے آپ کو منوانا ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ اچھا یوسف، یہ بھی بتائیں کہ ہم نے رن کیا، میں نے، میرے ساتھ مونا خان تھی، انہوں نے رن کیا۔ جی یوسف، آپ بتا رہے تھے، پلیز جی کنٹینیو کیجیے گا یوسف۔ یوسف یہ بتائیں کہ جس طرح ابھی آپ نے اپنے سفر کا بتایا کہ بہت ہاں، مونا چیلنجنگ بھی خان تھا۔ تھی، تو جب آپ جی جی بالکل چیلنجز ہوتے ہیں بیکاز جب آپ ایک ٹریک پہ اتر جاتے ہیں، ایک ایتھلیٹ جب اپنے ریس ٹریک پہ اتر جاتا ہے تو پھر اس کو کسی طرح سے بھی گیو اپ نہیں کرنا ہوتا، بیکاز میں آپ کو بتاؤں، میرے ساتھ جب مونا تھی تو وہ 20 کلومیٹر پہ ٹورنٹو میراتھن میں ایک انفارچونیٹلی دھکا لگ کے گرنے سے زخمی ہو گئی تھی، صحیح لیکن ان کا موٹیویشن لیول، یوسف کی تھوڑی سی آواز آپ کی میں ڈسٹورشن ہے، تھوڑی سننے میں پرابلم ہو رہی ہے۔ جیسے آپ اپنے سفر کا بتا رہے ہیں، آپ کا بہت چیلنجنگ تھا اور آپ نے جیسے بہت اچھی بات کی کہ گیو اپ نہیں کرنا چاہیے جب بھی کوئی بھی چیلنج ہو، اس میں جب آپ ایک کام کی کرنے کی ٹھان لیتے ہیں اس کے بعد۔ لیکن یہ بتائیں کہ اس ساری صورتحال میں آپ کا کوئی ایسا یادگار لمحہ ہو جس کو آپ مس کر رہے ہو یا پھر آپ کو بہت اچھا لگا ہو، وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے یادگار لمحہ یہ ہے کہ جب ہم ٹی سی ٹورنٹو والے میراتھن آلموسٹ فنش پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ اتنا کراؤڈ ہوتا ہے کہ آپ کی اس وقت فیلنگ ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو جب لاسٹ کوئی آدھا کلومیٹر تھا تو اس وقت بہت زیادہ کراؤڈ تھا، تو جب میں پاکستان کا فلیگ کیری کرتا ہوا رن کرتا ہوا آ رہا تھا تو کسی ایک بندے نے جب دیکھا، وہ کوئی تھا فورنر تھا، اس نے پاکستان کا فلیگ دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، وہ اس نے جو جمپیں لگائی، وہ پاکستان پاکستان، تو سیریسلی وہ لمحے میرے لیے آؤٹ اسٹینڈنگ تھے کہ دیکھیں لوگ پاکستان کو کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا جانتے ہیں۔ اس نے پاکستانی فلیگ دیکھتے ہوئے اتنا خوش ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا اس کی خوشی کا، That's the feeling، اس کی خوشی دیکھ کے مجھے بھی بہت خوشی ہوئی۔ ٹورنٹو میں پاکستانی فلیگ یقینی طور پہ جب دیکھتا ہے تو بندہ اس کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ یوسف، مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹریننگ کہاں پہ کرتے تھے، آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے اور کتنی مشکل ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بعد جب آپ جا کے میراتھن میں شرکت کرتے ہیں؟ دیکھیں، میرا تعلق تو آزاد کشمیر مظفر آباد سے ہے، لیکن میں کراچی میں ہوتا ہوں۔ میرا ایک کلب ہے یونائٹڈ فٹنس اسکواڈ آف پاکستان، جو یہاں پہ کراچی میں فری آف کاسٹ میراتھن رننگ ٹریننگ دیتا ہے، جو بھی آئے اس کو ہم فری ٹریننگ دیتے ہیں۔ تو میں 9 to 5 آفس جاب کرتا ہوں، اس کے بعد 5 کے بعد رات 8 ساڑھے 8 تک جو بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں لوگ میرے کلب کے، میں ان کو فری ٹریننگ یہاں دیتا ہوں۔ پھر سنڈے مارننگ ہم لوگ ارلی مارننگ رن کرتے ہیں، لانگ رن ہوتا ہے، تو یہ ساری ٹریننگ میری کراچی میں ہی ہوتی ہے۔ یوسف، اچھا یہ بھی بتائیں، جیسے آپ بتا رہے تھے ابھی اسنین نے بھی آپ سے یہی پوچھا کہ ٹریننگ آپ کی ہوتی ہے، جس طرح آپ ٹریننگ کرتے ہیں، تو اس ساری ٹریننگ کے دوران جب آپ میدان میں جاتے ہیں اس کے لیے آپ کو ظاہر پراپر تیار ہو کر جانا پڑتا ہوگا، شوز آپ کے اس طرح کے ہونے چاہیے جو آپ کا ساتھ دیں، کیونکہ سب سے زیادہ رنر جو ہوتے ہیں، رنر آپ ویسے بھی جو ہوتے ہیں، وہ اپنی ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ یوسف، آپ سن پا رہے ہیں؟ یوسف اس وقت ہمارے ساتھ بالکل، آپ دیکھیں نا، رننگ کی ایک پورے ہوتے ہے، ڈریس ہوتا ہے، آپ کو اپنے شوز اچھے والے پہننے ہیں جو جس سے آپ کو کمفرٹیبل رن کر پائیں، آپ کے اسی طرح کی شرٹس ہوتی چاہیے جو آپ کو کمفرٹیبل رن کریں، تو ساری چیزیں کوسٹلی ہیں، لیکن یہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جتنے دونوں ٹرپ کیے یہ میں نے اپنے بل بوتے پہ اور اپنے اسپانسر کے اس پہ کیے، اس میں ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ذرا سے بھی سپورٹ نہیں تھی۔ ٹھیک، اچھا، یہ ساری چیزیں ہم خود کر رہے تھے، گورنمنٹ سپورٹ نہیں تھی۔ نیشنل لیول پہ بھی آپ نے کوئی میراتھن چیلنجز کا اس سے پہلے سامنا کیا، کوئی ریس کی آپ نے نیشنل لیول پہ یا پھر انٹرنیشنلی؟ ان دو مقابلوں کے علاوہ آپ کہاں کہاں پہ گئے؟
नहीं, मैंने नेशनल यहाँ पाकिस्तान में जो होते रहते हैं कंपटीशन, जैसे अभी जनवरी में कराची मैराथन आ रही है, और इससे पहले जो पाकिस्तान में मैराथन लाहौर, इस्लामाबाद, इनमें मैं पार्टिसिपेट करता रहता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे टाइम पे फिनिश करता हूँ। फिर इससे पहले मैं बहुत सारी कंट्री में जाकर इंटरनेशनल मैराथन किए हैं, ये सारी मैंने अपने बलबूते पे किए। इसमें किसी तरह से भी किसी गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपने और अपने स्पॉन्सर के थ्रू की। ठीक। हमने देखा है अक्सर, यूसुफ भी यही बता रहे हैं, हसनैन, हमने पहले भी देखा कि बहुत से ऐसे मैराथन्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। इस हवाले से हम भी इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे कि गवर्नमेंट को यकीनी तौर पर सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा यूसुफ, ये बताएं कि जिस तरह भी आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, आपने बताया कि इस तरह सब कुछ होता है, आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे कि किस तरह से वो इस फील्ड में आए और आगे बढ़ें? नहीं, देखिए, मेरा नौजवान नस्ल के लिए ये पैगाम है कि आप आजकल लोग अपना टाइम इधर उधर मोबाइलों में ज्यादा वेस्ट कर देते हैं। आप किसी हेल्दी एक्टिविटी में जाएं, उसमें करें। एटलीस्ट आप आज आप फिट हैं ना, तो मैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि आप अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए आधा घंटा जरूर निकालें अपने लिए, क्योंकि जब आप फिट हैं, आप सारी चीजें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, टाइम नहीं मिलता। कल अगर खुदा न खास्ता आप को कुछ डिजीज हो जाती है, डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आपको रन करना पड़ेगा, वॉक करनी पड़ेगी आधा घंटा 1 घंटा, तो उस वक्त वो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो आपसे रन नहीं होगा। फिर आप अपने लिए अभी टाइम निकालें, इससे पहले कि डॉक्टर आपके लिए टाइम निकाले। बिल्कुल ऐसे ही आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए इससे पहले कि डॉक्टर आपके लिए टाइम निकाले। यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस यूसुफ। ख़वातीन रोज़ाना यूसुफ के साथ सेगमेंट यहाँ पर वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है। अब यकीनी तौर पर बहुत इंफॉर्मेटिव भी होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौरा है और साइंसी और मादी तरक्की की इजादात आए दिन बढ़ रही हैं। दुनिया ग्लोबलाइजेशन का रूप धार चुकी है और इस दौर को फितनों का दौर भी कहा जा रहा है। और ये फितने पहले अदवार की बनस्बत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अभी एक फितना ख़त्म होता ही नहीं है कि दूसरा सर उठा लेता है। गोया कि आजकल दुनिया तो जो है फितनों का दौर बन चुकी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इस उम्मत को इन फितनों से आगाह भी कर दिया था और बता दिया था कि एक दौर ऐसा आएगा कि दुनिया में बस फितना ही फितना बाकी रह जाएगा। फरमाने नबी पर गौर करने से ये बात हमें समझ आ रही है कि वो दिन अब आ चुके हैं। हर तरफ फितनों और आजमाइशों का जो है ना दौर शुरू हो चुका है और हर चीज़ में, हर काम में फितना पाया जाता है। बिल्कुल ऐसी है, और ये जो फितनों का दौर है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और आजकल जो दौर है इसको दारुल फितन कहा जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने भी इन फितनों के हवाले से हमें आगाह किया था। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती रियासत अली साहब। मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो अगर दौर हाजिर की बात की जाए तो आजकल कौन कौन से ऐसे फितने हैं जो कि स्पेशली अगर उम्मत मुस्लिमा की बात की जाए तो उनको हिट कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़ितनों के हवाले से या कौन कौन से फ़ितने पाए जाते हैं, इस हवाले से बात करने से पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि फ़ितने आते क्यों हैं, इंसान फ़ितनों का शिकार क्यों होते हैं। जब हम घर से निकलते हैं और हमारा कोई विजन नहीं होता, कोई पता नहीं होता कि हमारी मंजिल क्या है, हमने कहाँ जाना है, तो फिर फ़ितना जहाँ हमें मर्ज़ी ले जाएगा हम उसके साथ चले जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि इंसान या तो फ़ितनों का शिकार होता है अपनी कोताहियों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस बात का ज़िक्र भी फरमाया है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफु अन कसीर, कि जो तुम्हें तकलीफ़ पहुँचती है, फितने आते हैं, तो ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। और अल्लाह ताला बहुत सारे गुनाहों से तो वैसे दरगुजर कर रहे होते हैं, मुआखज़ा नहीं कर रहे होते, इसके बावजूद इतने फितने आ रहे हैं हमारे गुनाहों की वजह से। और एक दूसरा सबब ये भी होता है कि अल्लाह ताला इंसान को किसी इम्तिहान में डालना चाहते हैं, उसे कोई मकाम और मर्तबा देना चाहते हैं, और उसके अमाल इतने नहीं होते कि वो उस मकाम को, उस मर्तबे को, उस दर्जे को हासिल कर सके, तो अल्लाह ताला उसका इम्तिहान लेते हैं और उसे तकलीफ़ों में मुब्तला करके फिर अल्लाह ताला उसे वो दर्जा दे देते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब इंसान अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया मन अशद्दुन्नास इब्तिलान, अल्लाह के रसूल लोगों में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें किस पे आती हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, के सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें नबियों पर आती हैं। फिर जो जितना नबियों के करीब होता है, यानी अल्लाह के करीब
اور اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہوتا ہے اس پہ اتنی تکلیفیں زیادہ آتی ہیں، اس کا امتحان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بچہ اگر پرائمری کا امتحان دے رہا ہوتا ہے تو اس کا آسان ہوتا ہے، اور میٹرک کا امتحان دے رہا ہے تو اس کا مزید بڑھ جاتا ہے، اور مزید آگے جائیں تو امتحان بڑھتا اور مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے۔ پھر ہمارے اندر کس کس طرح کے فتنے ہیں، بظاہر ہم کسی چیز کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ساری زندگی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن اگر وہی چیز ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہی ہے تو یہ ہمارے لیے فتنہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اولاد اور مال کو فتنہ کہا ہے، حالانکہ انسان ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے محنتیں کرتا ہے اور مال کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اسی طرح انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ جو مال ہے، متاع ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ تو دھوکے کا سامان ہے، اور دھوکہ دینے والی چیز کبھی بھی انسان کے فائدے والی نہیں ہوتی، انسان اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم فتنوں کا جائزہ لیں تو ایک شہوات کا فتنہ بھی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کا غلام بن گیا اور شریعت کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا چاہتا ہے، اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع نہیں کرنا چاہتا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت کچھ فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، کہ لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت ڈال دی ہے، شہوات کی محبت ڈال دی گئی ہے، وہ عورتوں کی صورت میں بھی ہے، وہ اولاد کی صورت میں بھی ہے، وہ سونا اور چاندی کی صورت میں بھی ہے، وہ قیدوں اور آمدنی کی صورت میں بھی ہے۔ تو اس طرح کے جو بہت سارے فتنے ہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ ایک اور بہت بڑا فتنہ وہ شبہات کا فتنہ ہے کہ انسان کا دل وہ فتنوں کی آماجگاہ بن جائے اور وہ طرح طرح کی چیزیں لینے والا، اسلام سے بیزار ہونے والا اور الحاد کی صورت اختیار کر جائے، یا وہ دین سے بیزار ہو جائے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اس راستے کو چھوڑ دے اور شبہات کا شکار ہو جائے، کبھی ایک کی بات سنی اس کے پیچھے ہو گیا، کبھی دوسرے کی بات سنی اس کے پیچھے ہو گیا، اور اس نے غور و فکر نہیں کیا ان چیزوں پہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، وہ صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر بن چکا ہوگا، کیونکہ اس کے دل میں استقامت اور ثبات نہیں ہے، بلکہ وہ ہر ایک کو سن کے اس کے پیچھے ہو جاتا ہے، اور اس کا دل جو ہے نا اس میں استقامت نہیں ہے، تو یہ شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ شبہات کا فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فرقہ واریت کا فتنہ ہے کہ ہر شخص اس پہ راضی اور اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے، وہ کہتا ہے میرے آبا و اجداد نے مجھے یہی دیا ہے، اور قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر شخص اس پہ راضی ہے، اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ کوئی کچھ بھی کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا مذہب، میرا مسلک، میرا جو طریقہ کار ہے، میری گدی ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایک سمجھدار انسان کو یہاں بھی دیکھ کے چلنا چاہیے۔ اختلاف ہو جاتے ہیں، اختلاف کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اس کا حل قرآن و سنت سے تلاش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جاتا ہے، تنازع ہو جاتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے لوٹاؤ۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی آسانیاں اور آسائشیں ہیں، ان کا بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس میں آپ سر فہرست دیکھ لیں میڈیا کا فتنہ، کہ کس طرح سے میڈیا کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اور لوگ کس راستے پہ اسے استعمال کرتے ہیں۔ جھوٹ کی ایک بات آپ کہیں لمحوں میں پھیل جائے گی اور پوری دنیا تک پہنچ جائے گی، اور یہی قیامت کی علامات میں سے بھی ہے۔ اور سچی بات آپ پھیلانے کی کوشش کریں، قرآن کی تلاوت آپ پہنچانے کی کوشش کریں، کوئی آپ چینلز دیکھ لیں، جس چینل پہ فلمیں، ڈرامے، فضولیات، اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو وہ کتنے دیکھنے والے ہوتے ہیں، اور جہاں پہ قرآن و سنت کی بات ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی، کوئی دین کی بات ہوگی، جو فتنوں سے بچانے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا راستہ وہ قرآن کا راستہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کا راستہ ہے، اور اسے ہم نے ترک کیا ہوا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جس طرح کہ آپ نے کافی الیبوریٹ کر کے بتایا تمام فتنوں کی اقسام جو تھی، سوشل میڈیا جو اگر ہم ریلیٹ کریں سب سے بڑا فتنہ ہے آج کی اس دنیا میں، جس طرح سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ٹرولنگ کی جاتی ہے، چاہے وہ سیاستدان ہو یا پھر کوئی بھی ہو، کیونکہ ہم بات یہاں پر بیٹھ کر کریں، آپ اس متعلق کیا کہیں گے کہ موجودہ دور کے جتنے بھی فتنے ہیں اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو تعلیمات دی ہیں، سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ یہ چیز فتنہ ہے،
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکوں. اگر آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے اور ادراک ہی نہیں ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے تو ظاہر ہے اسے بچا نہیں جا سکتا. تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ان فتنوں کا ادراک ہو، ان کے معلومات ہو، آگاہی ہو، اور یہ ذمہ داری بنتی ہے علماء کرام کی بھی، میڈیا کی بھی، کہ وہ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ یہ فلاں فلاں یہ بھلے دین کے نام پہ کیوں نہ ہو، یہ فتنے ہیں، ان سے بچا جائے. تو ایک تو یہ ہے کہ آگاہی بہت ضروری ہے. دوسری چیز کہ انسان فتنوں یہ کہے نا کہ میں فتنوں کا خود مقابلہ کر سکتا ہوں، پانی میں چھلانگ مار کے میں گیلا ہوئے بغیر باہر آ سکتا ہوں، تو یہ ناممکن بات ہے. اللہ تعالیٰ سے انسان مدد مانگتا رہے کہ اللہ ہمیں فتنوں سے بچا کے رکھے، فتنوں سے دور رکھے. ایک بندہ فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے، فتنوں والی جگہ پہ خود جاتا ہے اور پھر کہتا ہے نہیں میں فتنوں سے بچ جاؤں گا، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا. تو دوسری چیز یہ بھی ضروری ہے کہ انسان فتنوں والی جگہوں سے دور رہے اور فتنوں کے بارے میں معلومات بھی رکھے. اور فتنوں سے دور رہنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنوں کا دور ہوگا تو اس وقت میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، اور جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، اور جو چلنے والا ہے وہ بھاگنے والے سے بہتر ہے. تو اس لیے انسان جتنا ان فتنوں سے دور رہے گا اتنا وہ پرامن رہے گا اور محفوظ رہے گا. اسی طرح ان فتنوں کے حوالے سے ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. میں فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اگر میرے رب کی مدد نہیں ہوگی میرے ساتھ. میں کوئی خیر کا کام نہیں کر سکتا اگر میرے رب کی توفیق نہیں ہوگی میرے ساتھ. یہی تو وجہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی طاقت کے بغیر نہ تو کوئی نیکی کرنے کی ہمارے اندر قوت اور صلاحیت ہے اور نہ کسی گناہ سے بچنے کی صلاحیت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اور میں اور آپ تو کیا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. تو آپ اگر اللہ سے پناہ مانگتے ہیں تو ہمیں تو بالاولیٰ ہر وقت ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ ہمیں علماء کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، جو قرآن و سنت کی تعلیمات کو جاننے والے ہیں، پہنچانے والے ہیں، ان سے تعلق رکھنا چاہیے. کیونکہ جب کوئی فتنہ آتا ہے تو عام لوگ اس کا شکار سب سے پہلے ہو جاتے ہیں. بالکل. اور جب وہ فتنہ ختم ہونے والا ہوتا ہے تو علماء کی باتیں پھر انہیں سمجھ آتی ہیں کہ ہاں یہ علماء تو منع کر رہے تھے. آنے لگا تھا آپ نے پچھلے سوال کے جواب میں یہ بھی کہا تھا کہ جو دین کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی فتنوں کی لپیٹ میں ہوتے ہیں، جو انبیاء کے قریب ہے یا پھر ان سے قریب جو تر ہیں. جو عام لوگ ہیں ان کو فتنے کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ علماء کے قریب رہیں، کیونکہ علماء فتنوں کے بارے میں جاننے والے ہوتے ہیں. آگاہی تب ملے گی جب وہ علماء سے تعلق رکھیں گے. اگر خود ہی ایک بندے کو پتہ نہیں ہے دین کے بارے میں اور خود وہ تباہ آزمائی کر رہا ہے اور جرت کر رہا ہے دین کی باتیں خود بنانے اور کرنے میں، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں دو چار کتابیں میرے گھر میں ہیں، میں وہ پڑھ کے سارا کچھ میں اپنے مسائل خود حل کر سکتا ہوں، تو یہ انسان ہمیشہ ٹھوکر کھاتا ہے اور یہ زیادہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ دین کے نام پہ فتنہ پھیلا رہا ہوتا ہے نا، تو ایسے لوگ اس کے زیادہ شکار ہوتے ہیں. کیونکہ فتنے والے دنیا کے نام پہ بھی فتنے ہیں لیکن دین کے نام پہ بھی فتنے ہیں. اور یہ سمجھ لیں کہ دنیا کا فتنہ انسان کے لیے شاید اتنا زیادہ خطرناک نہ ہو جتنا دین کے نام پہ مسلمان فتنے کا شکار ہو جائے تو اس کا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. اچھا مفتی صاحب، جیسے ابھی آپ نے علماء کی بات کی ہے تو ایک یہ بھی تاثر ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء بات ٹھیک بتاتے ہیں دوسرے غلط بتاتے ہیں. ایک عام انسان کی بات کر رہی ہوں، بہت سے ایسے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا، وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ علماء ٹھیک نہیں ہیں، وہ باتیں ٹھیک نہیں بتاتے. کیا ایسا بھی ہے کہ علماء میں بھی کوئی ڈویژن ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں علماء کا جو اختلاف ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک فکری اختلاف ہے، وہ مسلکی اختلاف ہے، اور ہر فقہی اختلاف کے مطابق ہر مسلک کا جو عالم ہوگا وہ اپنی فقہ کی بات کرے گا اور اپنا نظریہ پیش کرے گا. لیکن یہ جو دنیا کے فتنے ہیں نا، مثال کے طور پہ اب بے حیائی اور فحاشی کا فتنہ ہے تو سارے علماء آپ کو وہی کہیں گے. ہم علماء کے پاس صرف جاتے ہیں ان مسائل میں کہ جہاں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا نقطہ نظر اس مسئلے میں کیا ہے. ہم جو اجتماعی جی تو ہم اتفاقی چیزوں میں تو کبھی ان کے پاس گئے نہیں ہیں. ہم تو ان چیزوں میں جانا چاہتے ہیں کہ جہاں اس کا امتحان لینے کے لیے جا رہے ہیں، جہاں ہمیں اپنی ضرورت ہے. مثلا کوئی عالم کسی بھی مسلک کا ہوگا آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بے حیائی فحاشی اور یعنی یہ جائز ہیں، سود کھانا جائز ہے، حرام کھانا جائز ہے، چوری کرنا جائز ہے، یہ اس طرح کی تو کوئی بھی اجازت نہیں دے گا. لیکن ہم ان کے پاس جاتے ہی نہیں اس طرح کے مسائل میں. ٹھیک ہو گیا، ہمیں ان کے ساتھ جانا ہوگا. اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اب دور حاضر کے جو مسلمان ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ کس طرح سے علماء کے ساتھ روابط کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں کریں کہ یہ فتنوں سے دور رہیں؟
देखिए, फितनों से दूर रहने के लिए एक तो यह है कि मीडिया का इस्तेमाल मुस्बत होना चाहिए। हम मीडिया का इस्तेमाल हर तरह से करते हैं, तो मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल इस दौर में इंतहाई अहम और ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी चीज़ कि हम खुतबा जुमा भी सुनने के लिए जाते हैं ना, तो आखिरी वक्त में जाते हैं, नमाज जब खड़ी होने वाली होती है तो तब जाते हैं। तो यहाँ हमें थोड़ी सी रवश ये भी तब्दील करनी चाहिए कि हमारा ताल्लुक़ थोड़ा सा मसाजिद के साथ मजबूत होना चाहिए। ये मसाजिद इस्लाम के वो किले हैं कि जब इंसान इनके करीब होता है तो दुनियावी फितनों से भी महफूज होता है और हर किस्म के फितने से इंसान बच जाता है। कुरान तो और हदीस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो है यही है इसका हल, इसी पर अमल पैरा कर कर हम फितनों से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया जो मुफ्ती रियासत अली मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद थे, और ये सेगमेंट यकीनी तौर पर बहुत इंफॉर्मेटिव था और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। बिल्कुल ऐसे है जी। ख़वातीन औज़ात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, वो अब मंडे को होगी। हमारा भी वीकेंड है, आप भी वीकेंड एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।